वो छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, जिस पर काले बादलों की छत बनी थी। बादल बरसने को बेताब हो रहे थे। वो मड़ी और जल्दी जल्दी रस्सी पर लटके कपड़े उतार कर सीढ़ियां उतरती अपने कमरे की समत बढ़ने लगी कि तभी सलमा मामी की आवाज़ कानों से टकराई। आप क्यों मेरे बेटे के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? वो अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो आप मान क्यों नहीं जाते? आखिर कब तक मैं अपने बच्चे की दूरी बर्दाश्त करती रहूंगी? वो रोते हुए बोल रही थी। दरवाजे के पार खड़ी वो उनकी आवाज़ साफ सुन सकती थी। वो जानती थी अंदर किसके बारे में बात हो रही है। उसे एकदम गुस्सा आने लगा। एक औरत होकर वो दूसरी औरत का घर खराब करने की बात कर रही थी। हाँ, अभी अगर उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली होती तो रो रो आसमान सर पर उठा लेना था। मगर यहाँ बेटा है, इसकी खुशियाँ ज्यादा अजीज हैं। वो तल्खी से सोचने लगी, तभी मामू की आवाज़ भी कानों में पड़ी। तुम जानती हो हम इसका निकाह माँ जबीन के साथ करा चुके हैं, और हमने इसे बाहर सिर्फ 2 साल के लिए भेजा था, क्योंकि जनाब तालीम मुकम्मल करने के बाद वहाँ जॉब करना चाहते थे। लेकिन इसने क्या क्या 8 साल गुजर गए, पर वो लौट कर ना आया। क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी मरहूम बहन को कि इसकी एक लौती निशानी के साथ ये सलूक क्या है? वो तासुफ से सलमा बेगम को देखते हुए बोले, आपको बस अपनी मरहूम बहन और इसकी बेटी की परवाह है, अपने जिंदा बेटे की नहीं। वो अब चला रही थी। कमरे में बैठे सदीक साहब अफसोस से अपनी बीवी को देखते उठ खड़े हुए थे, और वो जो बाहर खड़ी बातें सुन रही थी, कदमों की आवाज़ सुनते ही अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। वो डरिसन के सामने खड़ा अपने बाल जेल से सेट करता ऑफिस की तैयारी कर रहा था। ब्लैक कोट पेंट में अपनी तमाम तर वजाहत लिए वो छा रहा था। दराज कदवर्शी जिस्म, काले बाल, गोरी रंगत और ऊपर से उसकी कांच की तरह चमकती हरी आंखें। एक दुनिया इसकी दीवानी थी, मगर वो मगरूर शख्स एक नज़र भी किसी पर डालना गवारा नहीं करता था। हाथ में घड़ी बांधता कमरे से निकला ही था, जब हाथ में कपड़े लिए वो अपनी ही धन में सीढ़ियां उतरती इससे टकराई। ऐन मुमकिन था वो जमीन बूस हो जाती, मगर 2 मजबूत बाजुओं ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। कपड़े हाथ से नीचे गिर चुके थे। वो चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करती सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसने उसे मजबूती से थामा हुआ था। चेहरे पर उलझन वाज़ा तौर पर दिखाई दे रही थी, मगर ये उलझन इस लड़की के टकराने की वजह से नहीं थी। इस लड़की की आंखों में तैरती नमी की वजह से थी। वो खुद को संभालती कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गई, और वो वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। घर के सब बड़े नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। वो भी सीढ़ियां उतरता सीधा डाइनिंग टेबल तक आया और कुर्सी को पीछे करता इस पर बैठ गया। एक नज़र सामने रखी खाली कुर्सी पर डाली, जो किसी की गैर मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो सोच ही रहा था जब माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, बेटा अज़ाम, कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, और तुम अब आ रहे हो। अगर आज तुम नाश्ता अधूरा छोड़ कर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अलाया बेगम उसे घूरती हुई बोले, अच्छा अम्मी जान, पूरा नाश्ता ख़त्म करूँगा, आप नाराज़ ना हो। वो मुस्कुरा कर कहता नाश्ता करने लगा, नज़र बार बार सामने रखी कुर्सी की तरफ उठती, जिसे शायद आज खाली ही रहना था। पर सदीक साहब जो मरकजी नशिस्त पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने अपनी छोटी बेटी को मुखातब करते हुए कहा, मनाब, जाओ जाके माँ जबीन को बुला के लाओ। माँ जबीन का जिक्र सुनते ही सलमा बेगम का मुंह तक कड़वा हो गया। जी बाबा साएं। मनाब असबात में सर हिलाते हुए कुर्सी छोड़ती उठकर चली गई। वो कपड़े अलमारी में रखकर अब अपने यूनी जाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी सारी किताबें बैग में रखती कमरे से निकल ही रही थी, जब मनाब कमरे में आई। माँ जबीन, चलो आके नाश्ता कर लो, बाबा साएं तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे भूख नहीं है। सलमा मामी की बातों का असर अभी उतरा नहीं था, इसलिए नाश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये क्या बात हुई, कमज़ोर हो जाओगी। चलो चल कर नाश्ता करो, फिर यूं नहीं जाना। मनाब इसका हाथ पकड़कर कमरे से खींचते हुए ले गई। वो भी हार मानती इसके साथ चल पड़ी। सीढ़ियां उतरकर नाश्ते की टेबल की तरफ आते इसने सबको एक साथ सलाम किया। माँ जबीन को देखते ही सलमा बेगम का मुंह बन गया। वो उनको इग्नोर करती अज़ाम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसको देखते ही अज़ाम भी सुकून से नाश्ता करने लगा। पहले वाली बेचैनी इसके आते ही खत्म हो गई थी। नाश्ता में सिर्फ जोश का गिलास पीकर वो उठ गई। सबको सलाम करती वो शाह बीबी के कमरे में चली गई। उनसे दा सलाम के बाद बेग कंधे पर लटकाए वो बाहर निकल गई थी। अज़ाम भी उठ खड़ा, हवा
मुलाजिम से ब्रीफ केस मंगवा कर वो भी सलाम करता बाहर निकल गया, मगर बाहर निकल कर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। शायद चली गई। खुद कलामी करता वो गाड़ी में बैठ गया। अपनी सोचों में गुम वो कहीं और ही कहो गया था, जब भाव की आवाज पर एकदम अपनी सोच से बाहर आया। चेहरा बाएं जानिब मुड़ा तो माँ जबीन थी, जो पिछली नशस्त से आगे को झुके इसको मुस्कुरा कर देख रही थी। पागल लड़की, डरा दिया। और ये आप गाड़ी में पहले कैसे आए? अजाम ने घूरते हुए पूछा। माँ जबे ने मुस्कुराते हुए दूसरी चाबी इसकी नजरों के सामने लहरा दी। अजाम भी नफी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। चलो अब आगे आकर बैठो, उसने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। माँ जबीन भी ठीक है कहती आगे आ गई। कमरे में सिर्फ साइड लैंप रोशन थे, जिसकी रोशनी में वो बेड पर लैपटॉप ऑन किए बैठा था। बाल माथे पर गिराई, गहरी हरी आंखें स्क्रीन पर जमाए वो काम में मसरूफ था। हाथ तेजी से लैपटॉप पर हरकत कर रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी का राज था, जिसे इसके मोबाइल की रंग टोन ने तोड़ा। इसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर नजर आते अम्मी जान अल्फाज जगमगा रहे थे। उसने गहरा सांस लेकर मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो असामा मेरे बच्चे, अपनी माँ पर तुझे क्यों रंग नहीं आता? देखो घर आ जाओ मेरे बेटे, अपनी माँ को सजा मत दो। उसके हेलो कहते ही सलमा बेगम की रोती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अम्मी जान आप बाबा साए को क्यों नहीं समझाते कि वो अपनी जिद छोड़ दे? मेरा और उस लड़की का कोई जोड़ नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैं तब ही घर वापस आऊंगा जब आप मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करने पर राजी होंगे और मुझे मेरी मर्जी से शादी करने की इजाजत देंगे। ये कहकर उसने फोन काट दिया। आंखों के सामने अपनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आने लगे। ऐसा नहीं था, अपनों की याद इसे सताती नहीं थी, बस इस अनचाहे रिश्ते ने सबसे दूर कर दिया था। गाड़ी यूनी के गेट के सामने रोककर उसने माँ जबीन को देखा, जो पिछली सीट से बैग उठाकर अब गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी। मैं लेने आऊंगा और अगर बारिश बढ़ जाए तो इंतजार कर लेना, अकेले मत निकल जाना। अजाम के कहने पर माँ जबीन ने शीशे के पार देखा, जहां हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ठीक है बड़ी, अब मैं जाऊं? हम अजाम मुस्कुरा के बोला। माँ जबीन भी मुस्कुराती हुई गाड़ी से उतर गई। उसके अंदर जाने तक अजाम की नजरों ने इसका पीछा किया था। माँ जबीन के जाते ही वो भी गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ गया। यार सनोबर, मौसम कितना प्यारा हो रहा है, वो घास पर बैठी आसमान को देखते हुए बोली। हाँ, सुबह से हल्की हल्की बारिश जो हो रही है, सनोबर ने कहते हुए पाँव सीधे करके घास पर फैला लिए। ये अदीबा और समरीन कहाँ रह गई? उनकी क्लास अब तक खत्म नहीं हुई क्या? माँ जबीन ने चेहरा मोड़कर क्लासेस की जानिब देखा, जहां से वो दोनों चलती आ रही थी। कहाँ रह गई तुम? और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? इन दोनों के करीब आते ही माँ जबीन ने पहले अदीबा फिर समरीन से पूछा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। समरीन के मंगीतर ने समरीन से शादी से इनकार कर दिया और एक हफ्ते पहले किसी और से शादी करके इसे घर ले आया। क्या? अदीबा के कहने पर वो दोनों एकदम चला उठे। शाकिर सी कभी समरीन को देखती तो कभी अदीबा को। ये कैसे, और तुम दोनों ने हमें बताया क्यों नहीं? माँ जबीन संभल कर बोली। और तभी तुम लोग एक हफ्ते से यूं ही नहीं आ रही थी। सनोबर ने भी गुस्से से खोलते माँ जबीन का साथ दिया। यार उसने मना क्या था बताने के लिए? अदीबा मनमनाई। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मर्द है, उसका मतलब ये तो नहीं जो चाहे करे। माँ जबीन का मारे गुस्से के बुरा हाल हो रहा था। यही तो वो मर्द है, भला इस पर कोई अपनी मर्जी थूक सकता है? और ये बेहतर नहीं कि उसने पहले हिम्मत करके उस लड़की को अपना लिया। अगर शादी के बाद मुझे छोड़ देता तो मैं कहाँ जाती? समरीन इस एक हफ्ते में संभल चुकी थी, इसलिए माँ जबीन और सनोबर को भी समझाने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने पूछा क्यों नहीं? ये हिम्मत तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले नहीं दिखा सकता था, शादी से 1 महीना पहले ही दिखानी थी। सनोबर की बात पर समरीन ने गहरा सांस लेकर इन दोनों को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं इतनी बेवकात नहीं जो उससे बाज़परस करती कि उसने क्यों मुझे छोड़ा, और कम अज कम उसने इतनी हिम्मत तो करी। असामा की तरह तो नहीं, जो माँ जबीन से निकाह करने के बाद फरार हो गया और 8 साल गुजरने के बाद भी वापसी का कोई इरादा नहीं। अब की बार माहौल में खामोशी छा गई। जो माहौल कुछ देर पहले हसीन लग रहा था, अब उसी में घटन महसूस होने लगी थी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है माँ जबीन, सिर्फ तुम दोनों को समझा रही हूं।
ان چاروں کی ایک دوسرے سے گہری دوستی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے چہرے پر رقم تکلیف آسانی سے پڑھ لیتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کم از کم اس نے اتنی ہمت تو دکھائی، اور تم بہت ہمت والی ہو، جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عقل سے کام لے رہی ہو۔ ماں جبین کی بات پر سمرین دھیرے سے مسکرا دی۔ اندر اٹھنے والی تکلیف تو بس وہی جانتی تھی۔ اس ایک ہفتہ اس نے خود کو کیسے سنبھالا تھا۔ اچھا اس سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ ماں جبین، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ تم ارسمس منڈس ایکسچینج پروگرام ازمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کر چکی ہو؟ ادیبہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ ابھی نہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا ازی سے بات کروں، ماں جبین منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار ماں جبین، کچھ بھی کہہ لو، ازی ہے بہت ہینڈسم، یونی میں اس کی کار رکھتے ہی ہر لڑکی ایک بار مڑ کر تو ضرور دیکھتی ہے، سنوبر نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، جس پر ماں جبین کا ہاتھ سیدھا اس کی کمر پر پڑا تھا۔ عزام بھائی بولو، انہیں عزیز صرف میں بلا سکتی ہوں، وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ کیوں بولو میں بھائی، بلکہ وہ تو تیرے بھائی ہوں گے، سنوبر نے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ ماں جبین بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ تیری تو لک، ان دونوں کو چوہے بلی کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ ادیبہ اور سمرین کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا۔ یونی کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا تھا۔ بادلوں کے چھٹتے ہی سورج کی کرنیں کراچی کی سرزمین پر پھیلتی چلی گئی۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا نے ماحول میں موجود حبس کو کچھ کم کیا تھا۔ ایسے میں اس نے گاڑی کو یونی کے سامنے روک کر گیٹ کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی کھلکھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ گلابی رنگ کے شلوار قمیض کے باعث اس کی گوری رنگت میں بھی گلابی پن جھلک رہا تھا۔ سنہری آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے چلتی ہوا کا جھونکا اس کی بھوری گھنگریالی لٹ کو اڑا کر چہرے پر لے آتا، جسے وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ وہ دیکھ تیرے عزیز بھائی آ گئے۔ سنوبر کی بات پر ماں جبین نے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں وہ کار میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تیرے منہ میں خاک، چلو میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، وہ سنوبر کو کہہ کر آخری بات ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ان کی نوک جھونک سن کر مسکرا رہی تھی۔ ان سے مل کر وہ عزام کی جانب بڑھ گئی، جو گاڑی میں بیٹھا اس کے انتظار میں تھا۔ عزی آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کو بولتا دیکھ عزام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ میری دوست ہے نہ سمرین، اس کی 1 مہینے بعد شادی تھی، لیکن اس کا منگیتر 1 ہفتے پہلے کسی اور سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، جتنی ہمت اب دکھائی تھی۔ اگر رشتہ طے ہونے سے پہلے دکھا لیتا تو سمرین کی زندگی تو نہ خراب ہوتی۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ مطلب کہ مرد ہیں تو جو چاہے وہ کریں گے، کیا دوسرے کے جذبات اور احساسات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مرد یہ اور مرد وہ کی تکرار میں اسے بھول گیا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص بھی ایک مرد ہے، جو مسکراتے ہوئے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ مردوں کی برائیاں سن رہا تھا۔ اب آپ بتائیں کیا مرد؟ وہ ایک دم بولتے بولتے رکھی، زبان دانتوں میں دباتے اس نے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا، جو اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آپ بھی تو مرد ہیں، مردوں کی برائی کیسے برداشت کر رہے ہوں؟ ماں جبین کی بات پر اب کی بار عزام کا قہقہہ گاڑی میں گونجا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی ماں جبین کو دیکھا۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ، مردوں کو دوسرے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، پر کیا یہ اچھا نہیں؟ شادی سے پہلے ہی اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اس نے ماں جبین کو دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہاں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، اسے یہ قدم رشتہ طے کرنے سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن سوچو اگر سمرین سے شادی کے بعد وہ اس لڑکی سے دوسرا نکاح کر کے لے آتا تو اس نقصان سے یہ نقصان بہتر نہیں؟ پھر اس نے رشتہ ہی کیوں کیا جب اس لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ دیکھو ماہی، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے زبردستی رشتہ پکا کر دیا ہو، اور اگر وہ سمرین سے شادی کر لیتا تو پھر صرف ایک کی نہیں تین لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی۔ وہ کیسے؟ ماں جبین نے بھنویں اچکائے۔ وہ ایسے کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کئی وعدے کیے ہوں گے، اس لیے اپنی محبت کا گلا دبا کر ان وعدوں کو توڑ کر اس لڑکی کا دل دکھا کر وہ سمرین سے شادی کر بھی لیتا تو کبھی خوش نہیں رہ پاتا اور نہ ہی سمرین کو خوش رکھتا، کیونکہ دوسروں کی خوشیوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی۔ عزام کی بات پر ماں جبین اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید اس میں ہی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی سمرین کے لیے۔
چلو گھر آ گیا ہے، اب آپ اس بارے میں زیادہ نہیں سوچو، اس نے کہتے ہوئے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ آگے بڑھاتا گاڑی کو پورچ میں لے گیا۔ تم لوگ پارٹی بعد میں پلان کرنا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو۔ سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ پریشانی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ان تینوں کو لتاڑتے ہوئے بولی، جو اس وقت کانفرنس کال پر موجود اسکالرشپ کے ملنے کی خوشی میں پارٹی کا پلان بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ای میل موصول ہوئی تھی، جس کے ملتے ہی اس نے فوراً ان تینوں کو فون کھڑکا دیا تھا۔ تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ جا کر سیدھا ازی بھائی سے بات کر۔ اسپیکر میں صنوبر کی شرارت بھری آواز ابھری، جس پر ماہ جبین تب اٹھی۔ میری یہاں جان پر بنی ہے اور تجھے مذاق سوچ رہا ہے؟ یار، صنوبر ٹھیک کہہ رہی ہے، سمرین اور ادیبہ ایک ساتھ بولے۔ تم دونوں بہنیں اس موٹی عورت کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ماہ جبین غصے سے بولی، جس پر سمرین اور ادیبہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ صنوبر کو دوہرا صدمہ لگا۔ اے موٹی کس کو بولا؟ اوپر سے عورت! بکواس بند کرو اور مدعا پر آؤ۔ ماہ جبین، تم کو عزام بھائی سے ہی بات کرنی چاہیے، آج تک انہوں نے ہی تمہیں ہر مسئلے سے نکالا ہے، اب بھی وہ سب سنبھال لیں گے۔ ادیبہ سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، یہ بات میں نے ان سے چھپائی ہے، وہ اس بات پر ناراض ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ جتنا بھی ناراض ہوں لیکن تمہارے ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اب بھی کر دیں گے۔ ہاں، سمرین ٹھیک کہہ رہی ہے، ازی دل کے بہت اچھے ہیں۔ صنوبر سمرین کی ہاں میں ہاں ملاتی شرارت سے بولی، تجھے تو میں کل بتاتی ہوں، اب ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، تم لوگوں سے کل بات ہوگی۔ اس نے کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دل کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تاہم اب جب سمندر میں کشتی اتار ہی دی تھی تو کسی کنارے تو لگانا ہی تھا۔ سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ ماہ جبین نے منہ میں نوالا ڈال کر ایک نظر سامنے نشست پر بیٹھے صدیق صاحب کو دیکھا، پھر سامنے موجود عزام کو۔ افف، کہاں پھنس گئی؟ عزام پر نظریں جمائے سوچنے لگی، ساتھ میں منہ بھی چل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں محسوس کر کے عزام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عزام نے بھنویں اچکائے، جیسے پوچھ رہا ہو کیا؟ ماہ جبین فوراً نفی میں سر ہلاتی واپس اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اللہ جی، مجھے ہمت دے، آج تو میں گئی کام سے۔ منہ بسور کر سوچتی ایک اور نوالا منہ میں ڈالا، چائے کمرے میں بھجوا دے گا، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ صدیق صاحب کھانا ختم کرتے ہوئے اٹھے۔ سب تقریباً کھانا ختم کر چکے تھے۔ تبھی انہیں اٹھتا دیکھ ماہ جبین بھی فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مامون جان۔ ماہ جبین کی آواز پر وہاں موجود ہر شخص نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ مامی کے چہرے پر بیزاری در آئی۔ لو، شروع ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرے پیچھے آؤ، وہ کہہ کر مڑنے لگے کہ ایک بار پھر وہ بولی، نہیں مامون جان، مجھے یہیں سب کے سامنے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ان کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ عزام بھی الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اس کے علم میں لائے بغیر وہ کچھ کرنے جا رہی تھی، کہنے جا رہی تھی۔ مامون جان، وہ میں، کیا بات ہے؟ آج سے پہلے تم نے کبھی اتنا تو نہیں سوچا؟ وہ اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر بولے، وہ میں نے ارسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی ہے، جس کے باعث مجھے 5 مہینے کے لیے فرانس جانا پڑے گا اسٹڈی کرنے۔ ماہ جبین کی بات پر ڈائننگ ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سب شاکٹ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلمہ مامی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، میں کہتی تھی نہ، اسے اتنی چھوٹ مت دے، دیکھ لیا انجام، اب اس گھر کی لڑکیاں اکیلی ملک سے باہر جائیں گی، یہ تو پہلے ہی آوارہ ہے، وہاں جا کر اور بگڑ جائے گی۔ سلمہ مامی کی بات پر اس نے ان کی طرف دیکھا، زبان میں شدت سے کچھ الٹا سنانے کی کھجلی ہوئی۔ اس نے ایک نظر صدیق صاحب اور دوسری عزام پر ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اففر قسمت، ان کے سامنے تو کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ یہ کڑوا گھونٹ خاموشی سے پی گئی۔ یہ سب کیا ہے ماہ جبین؟ جب سب کچھ خود طے کر لیا تب تم ہمیں بتا رہی ہو؟ ہم سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا؟
وہ غصے سے بولے، جس پر ماں جبین کا سر شرم سے جھک گیا۔ مناب اور علیہ بیگم افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری مامون جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، سر جھکا کر کہتے اس نے چور نظر سے عزام کو دیکھا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی اور اب سب اپنے کمرے میں جائیں؟ لیکن مامون جان، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، وہ درشت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ سلمہ مامی بھی ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتی ان کے پیچھے چل دے۔ اس نے ایک نظر باقی سب پر ڈالی جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وہ پل کے جھپکا کر آنسو پر بند باندھتی وہاں سے چلی گئی۔ عزام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ چھت پر دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب پھولوں سے سجے گملے موجود تھے، جن سے اٹھتی گلاب کی خوشبو ذہن کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر فرش پر دیکھا، جہاں اس کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے چہرہ بائیں جانب موڑا، جہاں تھوڑے فاصلے پر وہ بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی چہرہ موڑ کر نظر واپس آسمان پر جما دے۔ آپ ناراض ہیں؟ مجھے ایسا کوئی حق نہیں۔ اس کے جواب پر ایک بار پھر اس نے عزام کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ سا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ادھر گلاب کے پھول بھی رکھ کر دلچسپی سے انہیں سننے لگے۔ پوچھیں گے نہیں؟ کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھے بتانے کی پابند نہیں۔ ماں جبین نے چہرہ واپس آسمان کی طرف کر لیا، جہاں موجود چاند بھی سانس روکے انہیں سننے لگا۔ آپ چچی جان کی باتوں پر رو رہی ہو؟ عزام کی بات پر گلاب کے پھول بھی اس کا جواب سننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ آسمان پر موجود چاند خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ میرا دل کرتا ہے اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو، نہ کسی کے تانے ہوں، نہ کسی کے الزام۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی۔ گلاب کے پھول بھی اس کے غم میں افسردہ ہونے لگے۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آسمان پر موجود چاند نے بھی اس کی تائید کی۔ اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا، جہاں صرف آپ کا حق ہو، نہ باپ کے گھر سے جانے کا دوکھ ہو، نہ سسرال سے نکالے جانے کا خوف، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو پر آپ کا ہو۔ اب کی بار عزام نے چہرہ اس کی جانب موڑا، جو اب سامنے نظر آتے ان دونوں کے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب گلاب کے پھول کان لگائے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ چاند بھی جواب سنے کو بےتاب ہوا۔ گھر سے جانے کے بجائے فی الحال آپ فرانس جانے کی تیاری کریں۔ عزام کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ گلاب کے پھول بھی حیران ہوتے اسے دیکھ رہے تھے۔ چاند مسکراتا ہوا بادل میں چھپ گیا۔ لیکن مامون جان، میں ان سے ہی بات کر کے آ رہا ہوں، وہ مان گئے ہیں۔ اس کے کہتے ہی آسمان پر چاند ایک بار پھر جگمگا اٹھا۔ لیکن آپ نے کیسے؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ گلاب کے پھولوں میں بھی تجسس پیدا ہوا۔ وہاں اسامہ ہے، اور اس ایک بات نے ماحول میں خاموشی طاری کر دی۔ جھومتے گلاب رقص سے گئے، چاند بادلوں میں چھپ سا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مارے بے بسی کے اس سے بولا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عزام نے اسے دیکھا، جو اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی ان کو میرے فرانس جانے کی خبر ہو۔ اس کے کہنے پر عزام نے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایسا صرف چچا جان کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے، باقی جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں وہاں اسامہ کی وجہ سے نہیں جا رہی، اگر جا بھی رہی ہو تو غلط نہیں، وہ آپ کا شوہر ہے۔ عزام اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں جبین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاند نے بھی بادلوں سے جھانکا۔ گلاب کے پھولوں نے بھی اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ فرش پر پڑتا سایہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں بس ایک سایہ رہ گیا تھا، ماں جبین کا سایہ۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ ماں جبین چہرہ موڑے اسے دیکھتی رہی، تبھی 8 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ میں اپنے جوان بیٹے کی شادی ایک بچی سے نہیں کروں گی، یہ ظلم میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ 12 سال کی ماں جبین لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی، جب شاہ بی بی کے کمرے سے سلمہ مامی کی آواز سنائی دی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہم چاہتے ہیں ماں جبین کی شادی ہو جائے تو اس کے سر کا سایہ اس کی ذمہ داری اٹھا لے۔ شاہ بی بی کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ کھلونے وہیں چھوڑ کر دروازے کے قریب چلی گئی۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو عزام بھی تو ہے، وہ تو اسامہ کا ہی ہم عمر ہے، آپ اس سے کرا دیں۔ نہیں سلمہ بیگم، عزام ایک غیر ذمہ دار مرد ہے اور ہم ماں جبین کو ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن
بس کرے سلمہ بیگم، جیسا اماں جان چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ چاہتی ہیں اسامہ ماں جبین کی شادی ہو تو ضرور ہوگی۔ صدیق صاحب سلمہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولے۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی ماضی کا منظر غائب ہو گیا۔ وہ پھر سے حال میں آ گئی جہاں گلاب کے پھول اسے دیکھ رہے تھے۔ چاند بھی خاموش بنا اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ جب انہوں نے اسے بڑبڑاتے سنا، ماضی کا سب سے غیر ذمہ دار مرد حال کا سب سے زیادہ ذمہ دار نکلا۔ آپ ایسے کیسے اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو تو آپ نے کبھی اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، اور اس لڑکی کو آپ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ سلمہ بیگم الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے جھنجھلا کر بولے۔ جب سے صدیق صاحب نے ماں جبین کو فرانس جانے کی اجازت دی تھی، تب سے ہی سلمہ بیگم کا احتجاج شروع ہو گیا تھا، اور آج صبح سے تو وہ اور بھی بھڑکی ہوئی تھی، کیونکہ رات کی فلائٹ سے ہی ماں جبین کو فرانس کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ماں جبین پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہمیں اپنے فیصلے پر شرمندگی ہو۔ صدیق صاحب جو باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں پھر شروع ہوتے دیکھ ٹالنا چاہا۔ ماں جبین اور عزام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیق صاحب نے ماں جبین کو فرانس جانے کی اجازت وہاں اسامہ کی موجودگی کی وجہ سے دی ہے۔ آپ لوگوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو وہ اتنی من مانی کرتی ہے، ورنہ مناب کو ہی دیکھ لیں ذرا، جو میری بچی نے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہو۔ سلمہ بیگم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسامہ اور ماں جبین کبھی ایک دوسرے سے ملیں، اور پھر ماں جبین کا فرانس جانا یہ ناممکن تھا۔ ایک شہر میں ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، مگر یہ بات وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور اب ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے کمرے سے نکل گئے۔ سلمہ بیگم تلملا کر رہ گئی۔ چاروں ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسکالرشپ ملنے کی خوشی میں اس کا بل ماں جبین کی جیب سے ہی ادا ہونا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنوبر کئی طرح کی ڈشز آرڈر کر چکی تھی۔ موٹی، اس کے بعد اگر تم نے کچھ اور منگوایا تو بل بھی پھر تو ہی ادا کرے گی۔ ماں جبین سے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ کنجوس، ہمارا پلان تو پارٹی کا تھا، مگر آج رات جب تم فرانس جا رہی ہو تو اب ہمیں ٹریٹ دے رہی ہو۔ سنوبر نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا بس اب تم دونوں لڑنا مت شروع ہو جانا۔ ان کو شروع ہوتے دیکھ ادیبہ فوراً بیچ میں آئی۔ ماں جبین منہ بناتے ہوئے سمرین کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگر تم شادی کے جھنجھٹ میں پڑنے کے بجائے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتی تو مجھے پورا یقین ہے ہم دونوں ایک ساتھ فرانس جا رہے ہوتے، ماں جبین نے خفگی سے کہا تو سمرین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا، اور ویسے بھی اس کی حقدار صرف تم ہی ہو۔ تم ہم سب سے 2-3 سال چھوٹی اور زیادہ قابل ہو۔ اتنی کم عمری میں تعلیم کے میدان میں یہاں تک پہنچنا اعزاز کی بات ہے۔ سمرین خلوص دل سے بولی۔ ماں جبین مسکرا دی۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی رہی تھی۔ اس نے اسکول میں بھی 2-3 بار کلاس جمپ کر کے وقت سے پہلے ہی اپنا میٹرک تک کا سفر مکمل کر لیا تھا، اور اب یونی میں بھی وہ ایک قابل اسٹوڈنٹ جانی جاتی تھی، جس کے باعث ٹیچر سے لے کر یونی کے ہر ایک دوست نے اسے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے پر زور دیا تھا، جس پر اس نے ہار مانتے ہوئے اپلائی کر بھی دیا تھا۔ پر تم لوگوں کے بغیر پتہ نہیں وہاں کیسے دل لگے گا، وہ اداسی سے بولی۔ 5 مہینے کی بات ہے بس، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس بہانے تم پیرس بھی گھوم لو گی، یہ بات تو ہے۔ چلو اب کھانا شروع کرو، سمرین کی بات پر مسکرا کر کہتی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ان کی باتوں کے دوران ہی ویٹر ٹیبل پر رکھ کے جا چکا تھا۔ چچا جان آپ نے بلایا؟ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا ادب سے صدیق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بیڈ پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ہاں عزام، آؤ بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ عزام چلتا ہوا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ جی چچا جان کوئی کام تھا؟ اس کے کہنے پر صدیق صاحب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اور اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، ماں جبین کی آج رات کی فلائٹ ہے، تم نے اسامہ کو اس کی آمد کی خبر کی؟ ان کے پوچھنے پر عزام گلا کھنگار کر گویا ہوا۔ چچا جان مجھے فون پر بات کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے سوچا میں ماں جبین کے ساتھ ہی جا رہا ہوں تو خود مل کر اسامہ سے بات کر لوں گا اور اچھے سے سمجھا دوں گا کہ وہ ماں جبین کا خیال رکھے۔ ویسے بھی ماں جبین اس کے ساتھ رہے گی تو شاید اسامہ اس رشتے کو قبول کر لے۔
اعظم کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تبھی ہم نے ماں جبین کو اجازت دی ہے وہاں جانے کی۔ آپ فکر نہیں کریں چچا جان، ہماری ماں جبین سمجھدار ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہماری عزت خراب ہو، اور پھر میں بھی تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں، سب کچھ خود دیکھ کر واپس آؤں گا۔ اعظم نے ان کے چہرے پر فکرمندی دیکھتے ہوئے یقین دلایا، ہم جانتے ہیں ماں جبین بہت اچھی بچی ہے، پر ڈر تو لگتا ہی ہے، لڑکی ذات جو ہے، اس لیے اگر کچھ غلط ہوا تو میں اپنی مرحوم بہن کو کیا جواب دوں گا۔ بہن کا ذکر آتے ہی صدیق صاحب افسردہ سے ہو گئے۔ اعظم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی، چلو اب تم بھی جا کر تیاری کرو، کچھ گھنٹوں بعد تم دونوں کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صدیق صاحب ایک بار پھر نظر کا چشمہ لگا کر کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ ہی کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماں جبین کی آواز پر کپڑے استری کرتی مناب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مناب بھی مسکرا دی، بالکل آ جاؤ، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ مناب کے کہتے ہی وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نظریں مناب پر جمی تھیں۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ ماں جبین کی نظریں خود پر جمی دیکھ مناب نے بھنویں اچکا کر پوچھا۔ جی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ تم کب سے تمہیں باندھنے لگ گئی؟ جو بھی بات ہے کھل کر بولو، مناب مسکرا کر بولی، جس پر ماں جبین جھنک گئی۔ پہلے وعدہ کرے۔ اچھا بابا، بولو کیا بات ہے؟ مناب استری بند کرتی اسے پاس ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں فرانس جا رہی ہوں، آپ یہ بات اسامہ کو نہیں بتائیں گی اور نہ سلمہ مامی کو بتانے دیں گی؟ ماں جبین کی بات پر مناب اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتی ہوئی بولی، لیکن ماں جبین مجھے لگا تھا تم بھائی کی وجہ سے فرانس جا رہی ہو۔ پلیز آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں زبردستی ان کے سر مسلط نہیں ہونا چاہتی، میں وہاں بس پڑھائی کی وجہ سے جا رہی ہوں اور اس بہانے پیرس بھی گھوم لوں گی، ماں جبین نے اکتا کر کہا۔ مناب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کا اسامہ سے گریز کی وجہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ماموں جان تو ناراضگی کی وجہ سے اسامہ سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور کی اسامہ سے بات ہوتی، صرف آپ اور سلمہ مامی ہیں جن سے اسامہ کی اکثر بات ہو جاتی ہے، اس لیے آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ ماں جبین اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ مناب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، پر تم اپنا خیال رکھنا، وہ بڑی بہن کی طرح فکرمندی سے بولی۔ ماں جبین مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ بہت پیاری ہو آپ، اب سمجھ آیا، حمزہ بھائی آپ پر اتنے فدا کیوں ہیں؟ بدماش! مناب نے صوفے پر رکھا کشن اٹھا کر اسے مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ماں جبین ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی جان جلدی کرے، ایئرپورٹ کے لیے نکلنا بھی ہے۔ اعظم گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا، جس میں سوئیاں 8 بجا رہی تھی۔ صبر کرو لڑکے، پہلے مجھے اپنی بیٹی کی صحیح سے نظر اتارنے دو۔ علیہ بیگم اعظم کو گھورتی ماں جبین کی نظر اتارنے لگے۔ ماں جبین مسکراتی ہوئی ماں بیٹے کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ بیٹا دھیان سے جانا اور وہاں کوئی شرارت نہیں، اچھی لڑکیوں کی طرح رہنا ہے۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہی تھی، اس لیے سب سے مل کر آخر میں وہ علیہ بیگم پاس چلی آئی۔ رہنے دیں امی جان، کس کو نصیحت کر رہی ہیں؟ ان محترمہ کی ہمارے سامنے شرارتیں ختم نہیں ہوتے تو پیٹ پیچھے کیسے باز رہیں گی؟ اعظم سنجیدہ چہرے سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ماں جبین نے اسے گھوری سے نوازا، مامی جان انہیں سمجھا لیں، اب میں ایسی بھی حرکتیں نہیں کرتی۔ وہ منہ بنا کر بولی، جس پر علیہ بیگم مسکرا دے، مت تنگ کرو اعظم میری بیٹی کو ورنہ مار کھاؤ گے۔ اچھا بابا نہیں کرتا، اب چلیں ورنہ فلائٹ نکل جائے گی۔ اعظم کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلاتی علیہ بیگم اور اعظم کے ساتھ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی، جہاں صدیق صاحب اور باقی سب موجود تھے۔ میں بس نانی جان سے مل کر آئی، ماں جبین کہتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچھا نانی جان اب میں چلتی ہوں، وہ شاہ بی بی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا جھریوں زدہ ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ 1 سال پہلے فالج کے اٹیک نے انہیں بستر سے لگا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری صدیق صاحب کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں جلد آ جاؤں گی،
نانی جان، آپ بس میرے لیے دعا کرے گا۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آ کر سب سے سلام دعا کے بعد وہ اعظم اور صدیق صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں زندگی کا ایک نیا سفر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے وہ وائٹ شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس بالکنی میں کھڑا تھا۔ شام کا وقت اور ڈوبتے سورج کا منظر ایک الگ لطف دے رہا تھا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے وہ سامنے نظر جمائے ہوئے ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دفعتاً اس کا فون بج اٹھا۔ اس پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو امی جان کالم کے لفظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں امی جان، آپ بتائیں کیسے کال کی؟ اس نے کہتے ہوئے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں 6 بج رہے تھے، جبکہ فرانس سے 3 گھنٹے آگے ہونے کے باعث پاکستان میں اس وقت 9 بج رہے تھے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی بیٹا، اپنی ماں کو تو سزا مت دو، واپس آ جاؤ۔ وہ بولے تو آواز میں نمی صاف واضح تھی۔ امی جان آپ جانتی ہیں، پھر بھی وہی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ اکتا کر بولا، اچھا تم ناراض مت ہو، یہ بتاؤ کیا تمہیں اعظم یا تمہارے بابا سائیں نے کال کی؟ سلمہ بیگم نے اپنے خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ کیا انہوں نے کہا تھا کال کرنے کا؟ نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں تمہارے بابا سائیں تمہاری جان ماں جبین سے چھڑا کر تمہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیں۔ بس اسی وجہ سے پوچھا، شاید ان کا دل تمہاری طرف سے نرم ہو گیا ہو۔ اسامہ کی بات پر وہ سکا سانس لیتے ہوئے بولے، ان کا دل ان 8 سالوں میں نرم نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ اسامہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھنا جلد تمہارے بابا سائیں تمہیں اس بے جوڑ رشتے سے آزاد کر دیں گے، وہ پر یقین لہجے میں بولے۔ ان کی بات پر اسامہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انشاءاللہ امی جان، جیسا آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا میرے بچے، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی امی جان، چلیں اب آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے واپس جیب میں رکھ لیا۔ نظریں ابھی بھی اس حسین منظر پر جمی تھی۔ ان 8 سال میں اس نے کاروبار کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا لیا تھا، جہاں لوگوں میں بزنس ٹائکون کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، وہیں اپنوں میں اس کی شناخت کہیں کھو کے رہ گئی تھی۔ صبح کی کرنیں اپنے پنکھ پھیلاتی اس پھولوں کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ایسے میں ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور گہرے سانس کے ساتھ پیرس کی ہوا کو اپنے اندر اتار کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سے اعظم اس کا سامان ساتھ لیے اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ کتنا پیارا موسم ہے، صبح کے 11 بج رہے ہیں اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے 7-8 بج رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے میڈم، آپ کی گھڑی پاکستان کے 11 بجا رہی ہے، جبکہ یہاں 8 بج رہے ہیں۔ اعظم نے مسکرا کر کہتے قریب ہی موجود دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا جو 8 بجا رہی تھی۔ او، تبھی میں بولوں موسم اتنا پیارا کیوں ہو رہا ہے، ورنہ اس ٹائم تک تو پاکستان میں کڑاکے کی دھوپ نکل آتی۔ ماں جبین اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرتی آگے قدم بڑھانے لگی، ساتھ میں زبان بھی چل رہی تھی۔ یہ پاکستان نہیں پیرس ہے، یہاں ایسی دھوپ 11 بجے کے وقت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے گاڑیوں کی طرف آ گئے، جہاں وہ لڑکا اس کے نام کا بورڈ پکڑے کھڑا تھا، ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ ہیلو ماں جبین۔ ماں جبین نے ہاتھ ہلا کر اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہیلو۔ لڑکا مسکرا کر بولا اور آگے بڑھ کر اعظم سے مصافحہ کرنے لگا۔ ویلکم ٹو پیرس۔ لڑکی بھی مسکرا کر کہتی ماں جبین کے گلے لگ گئی، میں روبرٹ اور یہ کیلی ہے۔ روبرٹ نے شائستہ انگریزی میں اپنے ساتھ ساتھ پاس کھڑی لڑکی کا بھی تعارف کرایا، اور مجھے تو جان ہی گئے ہیں، یہ میرے کزن ہیں، انہیں یہاں بزنس کے سلسلے میں کچھ کام تھا تو میرے ساتھ ہی آ گئے۔ ماں جبین نے تعارف کرانے کے ساتھ بڑی صفائی سے جھوٹ بولا، جس پر اعظم بس اسے گھور کر رہ گیا۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کیلی اعظم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ہاسٹل تک ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں۔ ماں جبین کی بات پر روبرٹ نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے بیٹھتے ہی روبرٹ نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ویسے ازی آپ کا میرے ساتھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پلی میں بھی آپ کی سیٹ الگ تھی اور اب یہاں بھی گائیڈ کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں۔ اعظم بھی اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔
روبرٹ اور کیلین کی موجودگی کی وجہ سے وہ اب اردو میں بولنے لگی۔ یہ چچا جان چاہتے تھے کہ میں آپ کو یہاں تک چھوڑنے آؤں، لیکن آپ نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے بزنس کا کچھ کام ہے، عزام نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا بولتی؟ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں؟ کیا سوچتے یہ لوگ کیسی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں؟ منہ بنا کر بولتی۔ اب وہ شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ اسے نظر رکھنا نہیں بلکہ خیال رکھنا کہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ تب سمجھو گی جب آپ خود ماں بنو گی، تب آپ کو چچا جان کی محبت کا احساس ہوگا۔ جب پتہ چلے گا ماں باپ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ عزام اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ماں جبین خاموشی سے راستے میں گزرتی عمارتوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی ایک خوبصورت سی عمارت کے سامنے جا رکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ چمکتی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھنے لگی۔ روبرٹ ان سب کو وہاں چھوڑ کر اپنے جاب کے لیے چلا گیا تھا۔ ماہی، عزام کی پکار پر اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو اب میں چلتا ہوں۔ لیکن آپ، اچانک ساری خوشی اداسی میں بدلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ مجھے اسامہ سے بھی ملنا ہے۔ اب چلتا ہوں۔ آپ اسامہ کو بتائیں گے تو نہیں نا میرے یہاں آنے کے بارے میں؟ وہ ایک آس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے کہا تھا جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اس نے یقین دلایا۔ ہاسٹل کے اندر تک نہیں چلیں گے۔ ساری خوشی مان پڑ گئی۔ سب کچھ خالی خالی ویران سا لگنے لگا۔ میں کل تک ادھر ہی ہوں، اسامہ سے مل لو، تب تک آپ ہاسٹل دیکھو، اس کے بعد میں آپ کو شاپنگ پر لے چلوں گا۔ عزام کی بات پر اس کے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئی۔ وہ ایک دم خوشی سے اچھلی۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ہو کر آئے۔ بس ابھی آیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کیلین جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، عزام کے جاتے ہی اس کے پاس چلی آئی۔ اندر چلیں۔ چلو۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے سامنے کھلی فائل کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ بغیر نمبر پر نظر ڈالے وہ فون کان سے لگاتا مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو، کیسے ہو یار؟ تم تو ہمیں بھول ہی گئے۔ مسکراتی ہوئی آواز اسامہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے ایک لمحہ نہیں لگا تھا اس آواز کو پہچانے میں۔ عزام میرے بھائی، کیسا ہے تو یار؟ الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ گھر پر سب کیسے ہیں؟ تائی امی کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اچانک موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ گھر پر سب ٹھیک ہے، امی جان بھی اچھی ہیں۔ تم یہ بتاؤ اس وقت ہو کہاں؟ میں آفس میں ہوں۔ عزام کے سوال پر وہ الجھ گیا۔ کیونکہ میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ عزام مسکراتا ہوا بولا۔ کیا واقعی تم پیرس میں ہو؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، اور بس تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، باقی باتیں وہیں مل کر کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور چیئر سے ٹیک لگا کر مسکرانے لگا۔ عزام سے اس کی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں پیرس آیا ہوا تھا، اور اب 3 سال بعد وہ ایک بار پھر مل رہے تھے۔ یوں تو اکثر بزنس سے جڑی خبروں میں اسے عزام کے متعلق معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی، اکثر فون پر بھی بات ہو جایا کرتی تھی، مگر یوں کسی اپنے کو روبرو دیکھنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ یہ تمہارا روم ہے؟ فی الحال تو ابھی کوئی لڑکی نہیں آئی، پر جیسے ہی کوئی آئے گی تمہیں اس کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا۔ کیلین اسے روم دکھاتے ہوئے بولی، جہاں 4 سنگل بیڈ موجود تھے۔ بائیں جانب واش روم بنا ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی کھڑکی موجود تھی، جس سے باہر کے خوبصورت مناظر واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ یعنی تب تک مجھے اکیلے رہنا پڑے گا۔ اسے ابھی سے سب کی یاد ستانے لگی تھی، اور اب اکیلے اس روم میں رہنے کا سن کر اس کا دل اور اداس ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آج ہی آ جائے، پھر میں بھی تو ہوں، تمہیں بور نہیں ہونے دوں گی، کیلین مسکرا کر بولی۔ اسے دیکھ کر ماں جبین بھی مسکرا دی۔ سنہرے بال نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی کیلین اسے اچھی لگی تھی۔ کیا میں آ جاؤں؟ وہ دروازہ کھول کر مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اسامہ نے چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور چیئر سے پشت لگا کر آرام سے بیٹھتا ہوا بولا، تمہیں بھی اب اجازت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے بھائی،
فرانس کے بزنس ٹائکون کے آفس میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت تو پڑے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا وہ بزنس ٹائکون جس کے ساتھ مجھ سمیت یورپی کنٹریز کے کئی بڑے بڑے بزنس مین کام کرنا چاہتے ہیں، اسے میرے آفس میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ اسامہ نے کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عظام چیئر کھسکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے عظام، ایسا کیا ہوا کہ تم اتنا بدل گئے؟ 6 سالوں میں تم نے بزنس کی دنیا میں اتنی ترقی کر لی، ورنہ یاد ہے تمہیں 8 سال پہلے تم ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دار انسان سمجھے جاتے تھے۔ اسامہ کی بات پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ عظام کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کیسے بھول سکتا ہوں، اسی ایک بات نے تو مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہوئے ان گزرے سالوں میں اس دن کو سوچنے لگا جہاں پہلی بار اسے غیر ذمہ دار کہے جانے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی جان، آپ اداس کیوں ہیں؟ عظام کمرے میں داخل ہو کر علیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو بے دلی سے اسامہ اور ماہ جبین کے نکاح کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میری خواہش تھی ماہ جبین کا نکاح تم سے ہو جاتا، بچپن سے ہی مجھے وہ بہت پسند تھی، مگر تمہاری اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے شاہ بی بی اسامہ سے اس کا نکاح کر رہی ہیں۔ عظام جو اب صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھانے لگا تھا، علیہ بیگم کی بات پر شاکٹ سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا بول رہی ہیں امی جان؟ میں اور ماہ جبین، وہ 12 سال کی ہے اور میں 24 کا۔ اگر شاہ بی بی اس کا نکاح مجھ سے کرانے کے لیے مان بھی جاتے تو میں تب بھی ایک بچی سے نکاح نہیں کرتا۔ اسے علیہ بیگم کی بات کا برا لگا تھا۔ وہ بھلا کیسے اس کا نکاح بچی سے کرانے کا سوچ سکتی تھی؟ تو کیا ہوا؟ اسامہ بھی 24 کا ہے اور ہمارے مذہب میں یہ گناہ نہیں ہے جو تم اتنا برا مان رہے ہو۔ ویسے بھی چند سال میں وہ جوان ہو جائے گی، لڑکیاں تو ویسے بھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو جاتی ہیں۔ علیہ بیگم خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑے، اب ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آج وہ اسامہ کی بیوی بنے جا رہی ہے۔ ہاں، اگر تم تھوڑا ذمہ دار بن جاتے تو آج وہ اسامہ کی بیوی نہ بننے جا رہی ہوتی۔ وہ غصے سے کہہ کر استری بند کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عظام وہیں صوفے پر بیٹھا ان کی باتوں کو سوچتا رہا، اور یہی وہ دن تھا جب پہلی بار اس کے ذہن نے ماہ جبین کو سوچا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ اسامہ کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آتے اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہیں نہیں، خیر تم بتاؤ، تم بھی تو پیرس کے مشہور بزنس ٹائکون میں سے ایک ہو، پھر کیوں جل رہے ہو مجھ سے؟ عظام سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ کیا کروں یار، میں 8 سال لگا کر یہاں تک پہنچا اور تم نے میرے بعد بزنس کی دنیا میں قدم رکھا اور صرف 6 سال لگا کر مجھ سے بھی آگے نکل گئے، اس لیے جیلس ہونا تو بنتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ عظام ہنس دیا، تم بھی نہ؟ اچھا یہ بتاؤ گھر آنے کا کیا پلان ہے؟ عظام کی بات پر اس کی مسکراہٹ ڈھلی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو عظام، پھر بھی یہ پوچھ رہے ہو؟ عظام بھی سنجیدہ ہوا، ہاتھ باہم ملا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکا۔ وقت پہلے جیسا نہیں رہا اسامہ، ماہ جبین اب 20 سال کی جوان لڑکی ہے، اس لیے تمہیں اب اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر سنجیدگی سے اس رشتے کو نبھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہاں بابا سائے نے مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے؟ اسامہ بھنوے سکیڑ کر پوچھنے لگا۔ اسے اچانک سلمہ بیگم کی کال یاد آئی تھی۔ نہیں، میں یہاں بزنس میٹنگ کی وجہ سے آیا تھا۔ افف، ماہ جبین اور اس کے جھوٹ، سوچا تم سے بھی مل لوں۔ عظام مسکراتے ہوئے بولا، اندر ہی اندر اپنے جھوٹ پر غصہ بھی آنے لگا۔ دیکھو عظام، میں نے ان 8 سالوں میں ماہ جبین کو نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں رہتا ہوں جہاں کے لوگ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، اس لیے ماہ جبین کا میرے ساتھ گزارا ناممکن ہے۔ وہ دبوسی چھوٹے سے ملک میں رہنے والی لڑکی میرے سرکل میں مبو نہیں کر سکتی۔ اسامہ نے اکتا کر کہا، ماہ جبین کے نام سے ہی کوفت ہونے لگی تھی۔ عظام اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسامہ، وہ تمہاری بیوی ہے، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہی تو میں بابا سائے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اپنی انا کی وجہ سے میری زندگی برباد کر رہے ہیں، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ ایک دن آئے گا جب مجھے ان کی اجازت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور میں ادھر ہی شادی کر کے لائف میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور ماہ جبین؟ عظام کو دک ہوا اس کی سوچ پر۔ وہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لے، میں نے کب منع کیا ہے؟ اسامہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔
ہمارے یہاں خاندان کی عورت کو طلاق دے کر ان کی شادی باہر نہیں کی جاتی۔ اس نے باور کرایا۔ دیکھو عظام، اگر تمہیں اتنی اس سے ہمدردی ہے تو تم اس سے شادی کر لینا، پھر وہ خاندان کے باہر نہیں جائے گی۔ اسامہ کی بات پر اس نے ضبط سے مٹھیا بھیج لے۔ ایک عزت دار مرد کو زیب نہیں دیتا وہ اپنے سے منسلک عورت کا نام کسی نامحرم کے ساتھ جوڑے۔ پلیز عظام، وہ مجھ سے منسلک نہیں ہے۔ اسلام میں زبردستی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس سے آگے سنے کی عظام میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا۔ ہوا کہاں؟ اسامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری میٹنگ ہے۔ اف پھر جھوٹ؟ اچھا تو پھر تم کب تک ہو یہاں؟ کل رات کی فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات کو ڈنر ساتھ کریں گے۔ اسامہ نے پھیلی بدمزگی کو کچھ کم کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو ملتے ہیں۔ عظام بھی سب بھول کر مسکرا کر اس سے ہاتھ ملاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسامہ اس کی پشت کو دیکھتا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ واہ وہ عزیز، آپ یہ لمبورگینی کہاں سے لائے؟ خوشی سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنے سامنے نئی ماڈل کی بلیک لمبورگینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ بھول رہی ہیں مادم، میں ایک بزنس ٹائکون ہوں۔ عظام اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اچھا اب جلدی چلیں، آپ پہلے ہی اتنی دیر سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عظام مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر سے کیوں نہ آئے؟ ہمیشہ کی طرح وہ نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ میں کل رات کی فلائٹ سے واپس جاؤں گا، تب تک سڑکوں پر تو نہیں پھر سکتا تھا، اس لیے سب سے پہلے ہوٹل میں روم بک کروایا۔ اس کے بعد شو روم سے گاڑی اٹھائی اور اب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عظام کی بات پر وہ ہنس کر باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی پیرس کے اس بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے جا رکی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ عزیز، وہ اپنے سامنے موجود گلیریز لافایت پیرس ہاسمان گیلیز لفیت پائس ہاسمن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہے، آؤ چلیں۔ وہ گاڑی کو لاک کر تاما جبین کو ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماں جبین چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو ماہی، عظام نے اس کی توجہ قریب ہی ڈمی پر لگے ایک ڈریس کی جانب کروائی۔ بہت پیارا ہے، وہ بلیک اور ریڈ کلر کے خوبصورت سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ لے لیتے ہیں۔ عظام نے اسے پیک کروایا اور اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ انہیں شاپنگ کرتے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کافی ساری چیزیں خریدنے کے بعد ابھی وہ ایک شاپ پر کھڑا پرفیوم چیک کر رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر مال میں داخل ہوتے اسامہ پر پڑی، جو کسی لڑکی کے ہمراہ ہنستا مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور اسامہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عظام نے سوچتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں ماں جبین کھڑی اپنے لیے ہینڈ بیگ دیکھ رہی تھی۔ اگر ماں جبین نے اسامہ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو اسامہ کے لیے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ سوچتا ہوا ماں جبین کی طرف بڑھا۔ چلیں ماہی، باقی کی شاپنگ کل کریں گے۔ کیوں؟ یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ ماں جبین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے ہوٹل جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسامہ سے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ڈنر کرنے کا، تو وہاں بھی جانا ہے۔ عظام نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی سفر کی تھکن کے باوجود آپ نے آرام نہیں کیا، وہ فکرمندی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عظام بھی اس کے مان جانے پر شکر مناتا اس کے پیچھے مال سے باہر نکل آیا۔ ویسے عزیز، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ کار کیا شو روم میں واپس دے دیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر لالچی نظروں سے لمبورگینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عظام اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ کیوں؟ میرا مطلب آپ کو نہیں لگتا مجھے یہاں ضرورت پڑے گی؟ آپ تو ہوں گے نہیں، پھر میں کیسے سفر کروں گی؟ ایموشنل بلیک میل کرنا کوئی لڑکیوں سے سکھے؟ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہے، آپ اس میں آرام سے سفر کرو گی۔ عظام کی بات پر وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے کا بول رہے ہیں؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بالکل، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر یہ گاڑی میں نے آپ کے حوالے کر دی تو آپ اسے چلاؤ گی نہیں بلکہ جہاز سمجھ کر ہوا سے باتیں کرواؤ گی۔ عظام ٹرن لیتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ماں جبین جلدی سے بولی۔ نہیں، وعدہ میں انسانوں کی طرح چلاؤ گی۔
اس کے بچون جیسے انداز پر عزام مسکرا دیا۔ پکا وعدہ؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ پکا پکا وعدہ، ماں جبین نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کل سے آپ کی ہو جائے گی۔ عزام کے کہتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عزام بھی اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ یہ گاڑی ویسے بھی اس نے ماں جبین کے لیے ہی لی تھی، مگر اس کی ہواؤں سے باتیں کرانے والی عادت کو بھی اچھے سے جانتا تھا، اس لیے پہلے وعدہ لینا ضروری سمجھا۔ چلیں، ہاسٹل آ گیا، اب کل ملاقات ہوگی۔ عزام گاڑی ہاسٹل کے گیٹ کے باہر روکتے ہوئے بولا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ماں جبین مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے اترتے ہی عزام ہوٹل کی جانب گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے عزام، کیا میں نے اسامہ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا نہیں؟ وہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر بڑبڑائی اور قدم ہاسٹل کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب صدیق صاحب نے علیہ بیگم کو مخاطب کیا۔ بھابھی، عزام کی کوئی کال آئی؟ جی بھائی، تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ آج رات کی فلائٹ سے عزام واپس آ جائے گا، وہ کہہ کر کچن سے پراٹھے لینے چلی گئی۔ صدیق صاحب بھی دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آپ ماں جبین کی شادی عزام سے ہی کیوں نہیں کرا دیتے؟ ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے، اور اب آپ نے دونوں کو ساتھ ہی ملک سے باہر بھیج دیا۔ سلمہ بیگم ماں جبین کا ذکر سنتے ہی زہر اگلنے لگے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کی اولاد اپنی ذمہ داری اٹھا لیتی تو آج وہ عزام کے بجائے اسامہ کے ساتھ ہوتی، مگر ان جناب نے تو اس نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ صدیق صاحب ایک دم بھڑک اٹھے۔ ہاں، تو جب سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اس وجہ کو ہی ختم کر دے۔ ختم کر دے یہ نکاح اور کرا دے عزام سے اس کی شادی۔ ویسے بھی صرف نکاح ہی تو ہوا تھا، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتے۔ صدیق صاحب کی دھاڑ نے ان کی چلتی زبان کو خاموش کرا دیا۔ بس بہت ہو گیا، آئندہ ہم ماں جبین اور عزام کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں تک رہی نکاح کی بات تو آ جانے دیں ماں جبین کو۔ ہم اسامہ سے اس کا نکاح ختم کروا کر کہیں بھی اس کی شادی کر دیں گے، مگر اب آپ کی اولاد کو ماں جبین کی زندگی برباد نہیں کرنے دیں گے۔ وہ غصے سے کہتے ناشتہ چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سلمہ بیگم ہنکار بھرتی پھر سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہیں کچن کے دروازے پر کھڑی علیہ بیگم تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں پڑتے شور نے اس کی نیند کو خراب کر دیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے آنکھیں کھول کر ان تینوں کو دیکھا جو اونچی آواز میں باتیں کرتی قہقہے لگا رہی تھی۔ اف اف اف، صحیح کہا کسی نے، جہاں چار عورتیں جمع ہو جائیں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی جو نیند کے خراب ہونے کے باعث بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ کیلین مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے، جس طرح سے تم لوگ باتیں کر رہی تھی ایسے میں تو مردہ بھی قبر سے اٹھ جائے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر زارا اور ایلف کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دونوں کل رات ہی ہاسٹل آئے تھیں اور آتے ہی ان چاروں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زارا انڈیا کی رہنے والی مسلمان لڑکی تھی، جبکہ ایلف کا تعلق ترکی کے عیسائی گھرانے سے تھا۔ مردے کا تو پتہ نہیں، پر تم جلدی اٹھو ورنہ یونی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، کیلین اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ماں جبین نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ سے اتر کر سست روی سے چلتی باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ کافی پی رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام علیہ بیگم کو کال کرنے کا کیا تھا، اور اب شاور لے کر وہ بلیک ٹوپس سوٹ میں نکسک سا باہر جانے کو تیار تھا۔ کل رات مجھے اسامہ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ ہی لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو صرف۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ کل سے اس کی سوچوں کے تانے بانے اسامہ کے گرد ہی گھوم رہے تھے۔ ڈنر کے وقت بھی اسامہ سے ہمت کر کے پوچھنا چاہا، مگر ڈنر میں بدمزگی پیدا نہ ہو جائے اس خیال کے آتے ہی اس نے خود کو اس لڑکی کے ذکر سے باز رکھا تھا۔ اللہ جانے ماں جبین کے نصیب میں کیا ہے، پر اب اسے مزید کوئی اور دکھ نہ پہنچے۔ وہ خود کلامی کرتا ساتھ میں کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جب ماضی کا منظر اس کے ذہن کے پردے پر آ ٹھہرا۔ ماں جبین، یہاں کیا کر رہی ہو آپ؟ وہ چھت پر آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہا تھا جب دیوار سے لگی چھوٹی سی ماں جبین کو روتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ کر خود بھی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ماں جبین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خود ہی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں، کسی نے ڈانٹا ہے آپ کو؟
عزام نے اسے خاموش دیکھ کر پھر پوچھا۔ ماں جبین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھورے بالوں کی بندھی پونیاں بھی ساتھ ہلنے لگے۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو چندا؟ عزام نے اس چھوٹی سی گڑیا کو اٹھا کر اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی ماں جبین نے پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنے عزام بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ اسامہ بھائی میری وجہ سے چلے گئے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ نہیں تو کس نے کہا یہ؟ عزام نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ سلمہ مامی کہہ رہی تھی، میری وجہ سے اسامہ بھائی گھر سے چلے گئے۔ نہیں چندا، وہ تو اپنی جاب کی وجہ سے گئے ہیں، آپ کی وجہ سے تھوڑی۔ وہ اس کا سر سہلاتا پیار سے بولا۔ پھر وہ مجھے منحوس کیوں بول رہی تھی؟ ماں جبین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ آپ تو بہت پیاری ہو، مامی جان نے ایسے ہی بول دیا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کل اس منحوس ماں جبین سے نکاح ہوا اور آج میرا بچہ چلا گیا۔ وہ آنکھیں رگڑتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ عزام کو دکھ ہوا، وہ ایک ذہن بچی تھی، ان باتوں کا اس پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ مامون جان سے پوچھ لو، اسامہ بھائی اپنے کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، جلد ہی ہم سب کے پاس واپس آ جائیں گے، پکا وعدہ؟ ماں جبین نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ پکا پکا وعدہ، وہ مسکرا کر بولا۔ اب آپ رونا نہیں، اور کوئی بھی کچھ بولے تو مجھے بتانا، آج سے ہم دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں؟ ماں جبین نے چہک کے پوچھا۔ ہاں۔ اچھا تو پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ مطلب؟ عزام کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ مطلب پاپا جانی بھی میرے دوست تھے تو وہ مجھے ماہین بلاتے تھے، اور اب آپ بھی میرے دوست ہیں تو میں آپ کو کیا بلاؤں؟ ہم یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، آپ مجھے کیا بلاؤ گی؟ ماں جبین کے معصومانہ سوال پر وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے سوچنے لگا۔ ہاں، آپ مجھے ازی بلانا، ماہی کا دوست ازی۔ واہ، وہ خوشی سے تالی بجاتے ہوئے بولی۔ عزام اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ ہے، مجھے ماما جانی اور پاپا جانی کی بہت یاد آتی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر عزام کی مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ ایسے نہیں بولتے ماہی، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر زدی لہجے میں بولی۔ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا، ابھی ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ عزام اسے گود میں اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی ماضی کا منظر کہیں غائب ہو گیا۔ افف اسامہ، میری چھوٹی سی ماہی کو اب اور دکھ مت دو، وہ سردہ بھرتے ہوئے بڑبڑایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ موبائل اور وائلٹ اٹھاتا روم سے باہر نکل گیا۔ سنہری چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ اپنے سامنے موجود یونیورسٹی ڈولفین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑی وہ تینوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ عورتوں کی عادت اب بس بھی کر دو، کب سے مکھیوں کی طرح بھن بھن کرے جا رہی ہو، وہ تلملا کر بولی، جس پر وہ تینوں اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ اب چلو، وہ انہیں ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ تبھی ایک فٹ بال ہوا میں اڑتی سیدھا ماں جبین کی کمر پر آ لگی، جو اسے زمین بوس کر گئی تھی۔ ایم دے کیلین فوراً اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ وہ دونوں شاکٹ سے کبھی ماں جبین کو تو کبھی فٹ بال کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ ماں جبین کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی اور مڑ کر اس فٹ بال پھینکنے والے کو دیکھا، جو خود کو رونالڈو سمجھ بیٹھا تھا۔ بلو جینس اور گرے ہٹ پہنے وہ بھورے بال اور نیلی آنکھوں والا خوش شکل لڑکا تھا، جو مسکراتا ہوا انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمینیلوں کے پٹھیندھا ہے، ماں جبین چیخ کر بولی۔ البتہ اردو میں دیے جانے والے لقب اور پوچھے جانے والا سوال کسی کو سمجھ تو نہ آئے، پر اس کے چلانے پر سب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے تھے، سوائے زارا کے جو ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ لڑکے نے بھن میں اچکا کر غصے سے سرخ ہوتی ماں جبین کو دیکھا، جو سکن کلر کی کرتی کے ساتھ بلیک نیرو پینٹ پہنے ہوئے تھی، اسکارف مفلر کی طرح گلے میں لیا ہوا تھا۔ اپنی سنہری آنکھوں کو سکیڑے وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہیلو لیڈز، ہیلو، ایلف مسکرا کر بولی، جبکہ وہ تینوں خاموش رہے۔ ماں جبین کی گھوری مسلسل جاری تھی۔ میں ایلکس، اور آپ؟ کوئی بھی ہوں، تم سے مطلب؟ اس سے پہلے وہ تینوں اپنا تعارف کراتی ماں جبین فوراً بول اٹھی۔
ایلکس مسکراتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ تینوں سانس روکے اسے ماہ جبین کے قریب آتے دیکھ رہی تھیں کہ تبھی وہ جھکا اور ایک بار پھر ماہ جبین کو کمر کے بل گراتا اپنی بال اٹھا کر رفو چکر ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی ماحول میں قہقہوں کا شور گونج اٹھا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گی کمینے! ماہ جبین اٹھ کر پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ شاہ انڈسٹریز کے آفس میں وہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسامہ مسلسل اس کے خفا سے چہرے کو دیکھتا ہوا اسے سمجھانے میں لگا تھا۔ رومیسا میں کل اپنے کزن کے ساتھ تھا، اس کے سامنے تمہاری کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے بیٹھی رومیسا کی نیلی آنکھوں میں خفگی مزید بڑھ گئی۔ چہرے پر آئی سنہری لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس نے چہرہ بائیں جانب موڑ لیا۔ رومی تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیا سمجھوں اسامہ؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے اپنے کزن سے ملواتے، مگر تم تو اس کے سامنے میری کال تک اٹینڈ نہیں کر سکے۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھو رومی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جانتی ہو میں تمہیں تب تک گھر والوں کے سامنے نہیں لا سکتا جب تک میں اس نکاح سے آزاد نہ ہو جاؤں۔ اسامہ نے سمجھانا چاہا، اور کب تک تم اس نکاح سے آزاد ہوگے؟ رومیسا نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ رومی تم جانتی ہو میں بابا سائیں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میری پوری کوشش ہے وہ مان جائیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم شادی کر لیں گے، اس لیے تب تک سکون سے انتظار کرو۔ اس نے رومیسا کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو تمہاری بات پر اعتبار کر لیتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ اسامہ اس کی ادا پر مسکرا دیا۔ کیسا رہا آپ کا یونی کا وزیر؟ یونی گھومنے کے بعد اس نے عزام کو کال کر دی تھی، جو اس کے ایک حکم پر ہی فوراً اسے لینے یونی پہنچ گیا تھا، اور اب اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ماہ جبین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اچھا تھا، ماہ جبین نظر چراتے ہوئے کہا، جبکہ اسے رہ رہ کر ایلکس پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ عزام کی بات پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے بن کہے اس کی ہر تکلیف کو پڑھ لیتا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ کہا نہ کچھ نہیں ہوا، ماہ جبین نے کہہ کر کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ عزام نے پھر سوال نہیں کیا، وہ سمجھ گیا تھا۔ ماہ جبین بتانا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ یہ حق رکھتا تھا کہ زبردستی پوچھ سکے۔ عزیز آپ کی فلائٹ کتنے بجے ہے؟ ماہ جبین نے یاد آنے پر پوچھا۔ 10 بجے کی ہے، عزام نے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر بتایا۔ ہر کوئی اپنے دوست احباب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں بھی چلوں گی آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے عزام کی بات پر اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں ڈھل گئی۔ اسامہ بھی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا، عزام نے کہہ کر اسے دیکھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو چھوڑنے چلوں گی، آپ انہیں منع کر دے۔ ماہین فلائٹ کا وقت رات کا ہے، اس لیے اسامہ آئے یا نہیں، آپ کسی بھی صورت مجھے چھوڑنے نہیں جاؤ گی۔ لیکن میں نے کہہ دیا نا، بس بات ختم۔ عزام اس کی بات کاٹتا دو ٹوک انداز میں بولا۔ ماہ جبین نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ چلو اب میں آپ کو ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، پھر مجھے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے، عزام کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہ جبین بھی خاموشی سے اس کی تقلید کرتی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی عزام نے گاڑی روکی۔ ماہ جبین باہر نکل آئی، اس کے ساتھ ہی عزام بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے سامنے آیا۔ یہ لو، عزام نے اس کی طرف کار کی چابی بڑھائی، مگر ماہ جبین نے اسے تھاما نہیں۔ آپ واپس ہوٹل کیسے جائیں گے؟ ٹیکسی لے لوں گا۔ عزام کی بات پر اس نے سر ہلاتے ہوئے چابی تھام لی۔ گاڑی سنبھل کر چلانی ہے، آپ نے اپنا وعدہ یاد رکھنا، اس نے یاد دلایا۔ جی، اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی بات ہو تو فوراً مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ماہ جبین نے اس بات میں سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں، چلو میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ عزام اس پر ایک آخری نظر ڈال کر چلا گیا۔ ماہ جبین وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اسٹس شاہ ولا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح علیہ بیگم آج بھی عزام کی واپسی پر طرح طرح کے کھانے بنا رہی تھی۔ وہ جب بھی کبھی ملک سے باہر جاتا تو واپسی پر وہ اسی طرح سے اہتمام کرتی تھی۔
ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی اس کی پسندیدہ ڈشز بنا رہی تھی جب سلمہ بیگم ان کے پاس چلی آئے۔ کیا کر رہی ہیں؟ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ عزام آ رہا ہے، اس کی پسند کی ڈشز بنا رہی ہوں۔ اب باہر کے کھانے میں وہ بات کہاں جو گھر کے کھانے میں ہوتی ہے۔ علیہ بیگم چنے والے چاول اٹھا کر ان کے پاس ہی آ بیٹھے۔ بھابھی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائیں۔ بھابھی، آپ کو نہیں لگتا اب عزام کی شادی کر دینی چاہیے؟ مطلب اب عزام 32 کا ہو چکا ہے، آپ کو اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سلمہ بیگم کی بات پر علیہ بیگم کا چاول چنتا ہاتھ رکھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سلمہ، بس کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میں فوراً اس کی شادی کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے ماں جبین کا سراپا لہرا گیا۔ سالوں پہلے کی ایک خواہش دل میں ابھی بھی کہیں موجود تھی۔ ارے بھابھی، میری بھانجی ہے، نہ ماریے، اس کو دیکھ لیں، بہت پیاری بچی ہے، کچھ دنوں کے لیے میرے پاس رہنے آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا، وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ وہ چہکتے چہرے کے ساتھ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ علیہ بیگم محض مسکرا کر رہ گئی۔ چلیں آپ بریانی کی تیاری کریں، میں ذرا چھت سے کپڑے اتار لاؤں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ علیہ بیگم وہاں بیٹھی ماضی کے دروازے کو کھول چکی تھی۔ عزام بیٹا، یہ دیکھو، یہ کوکب باجی کی بہن کی تصویر ہے، میں نے ان سے تمہارے رشتے کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے اپنی بہن کی تصویر بھیجی ہے۔ عزام اپنے بیڈ پر بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا جب علیہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئے۔ مجھے تو بہت پیاری لگی، اب تم دیکھ کر بتا دو کیسی ہے، انہوں نے کہتے ہوئے اس کے سامنے تصویر کر دی۔ عزام ہنوز اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک نظر اٹھا کر تصویر کو دیکھنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دے۔ کیوں؟ کیا مطلب شادی نہیں کرنی؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ عزام نے لیپ ٹاپ پر جھکے ہی جواب دیا۔ لیکن کیوں نہیں کرنی؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی شادی نہیں کرنی؟ امی جان پلیز، میں نے کہا نہ شادی نہیں کرنی، اب آپ مجھے کام کرنے دیں، کل بہت ضروری میٹنگ ہے۔ عزام کے جواب پر علیہ بیگم تلملا اٹھے۔ ماں جبین کی وجہ سے منع کر رہے ہونا؟ علیہ بیگم کی بات پر اس کا لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتا ہاتھ رکھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، انہوں نے پھر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے وہ میرے سامنے کی۔ عزام سر جھٹک کر پھر کام میں لگ گیا۔ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی، 18 سال کی جوان لڑکی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم چھپاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ کیا مجھے دکھتا نہیں ہے کیسے تم اس کا خیال رکھتے ہو، آفس سے آ کر سارا وقت اس کے ساتھ رہتے ہو؟ تمہارے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو میں پہلے ہی نوٹ کر چکی ہوں۔ اچانک تم اتنے ذمہ دار بن گئے، اتنے کم عرصے میں کاروبار جما لیا، اس سب کی وجہ کیا ماں جبین نہیں ہے؟ اب کی بار عزام نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور علیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر پرسکون لہجے میں بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور جہاں تک رہی کاروبار کی بات تو یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میری امی جان کو سلمہ چچی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کل کو آپ بھی سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ آپ کا بیٹا ایک ذمہ دار انسان ہے۔ علیہ بیگم اسے گھورتی رہی، پھر اطمینان سے بولے، لیکن ساتھ ہی عزام کا سکون غارت کر گئی۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ امی جان پلیز، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ اکتا گیا۔ تم مان کیوں نہیں لیتے؟ رشتے کے انکار کی وجہ ماں جبین ہے۔ وہ بھی دو دو بولے۔ ہاں ہے، ہاں ہے، وہ انکار کی وجہ میں نہیں جانتا کیسے، پر اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کا عادی ہو گیا ہوں، محبت کرنے لگا ہوں، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ علیہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا اسامہ سے نکاح ہو چکا ہے، جانتا ہوں، اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ان کو الگ کرنا چاہوں، میں بس ماں جبین کی خوشیاں چاہتا ہوں، اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن محبت کے اس سفر میں مجھے کس راستے پر چلنا ہے یہ میرے اختیار میں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں، تو پھر میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ عزام ان کی بات کاٹتا ہوا بولا اور اٹھ کر کمرے کے دروازہ سے باہر نکل گیا۔
پیچھے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ماضی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کاش میں نے کبھی تم سے ماہ جبین کے نکاح کی بات نہ کی ہوتی، یا کاش ماہ جبین کا نکاح اسامہ سے نہ ہوا ہوتا، پھر میں اپنے بچے کو کبھی یوں تڑپنے نہ دیتی۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹکتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ خواہشات پوری نہ ہو کر بھی خواہش بن کر دل میں پنپتی رہتی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتے۔ ایئرپورٹ پر موجود وہ کب سے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ہی اسامہ کے ساتھ بزنس کے بارے میں بھی بات جاری تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسامہ سے رومیسا کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا تھا۔ بار بار یہ خیال بھی دل میں آ رہا تھا کہ ماہ جبین کی پیرس میں موجودگی کے بارے میں اسامہ کو بتا دے، پر پھر ماہ جبین سے کیا وعدہ، اور پھر وہ بتاتے بتاتے رکھ جاتا۔ چلو اذان، تمہاری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اسامہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اذان بھی کھڑا ہو گیا۔ مجھے اسامہ کو ماہ جبین کے بارے میں بتا ہی دینا چاہیے، کیا پتا دونوں ساتھ وقت گزارے تو ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ اذان نے سوچتے ہوئے اسامہ کو دیکھا جو موبائل پر مصروف تھا۔ اسامہ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو۔ موبائل سے نظر ہٹا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسامہ، وہ ماہ جبین۔ اذان، پلیز مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں خوشگوار ماحول میں تمہیں آلودہ کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اس سے پہلے اذان اپنی بات مکمل کرتا اسامہ بول اٹھا، لیکن اسامہ میری، اذان تمہاری فلائٹ نکل جائے گی۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ فلائٹ کی بورڈنگ اناؤنسمنٹ بار بار ہو رہی تھی۔ اذان نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ ایک آخری نگاہ اس شہر پر ڈالی جس کی ہواؤں میں اس کی خوشبو مہکنے لگی تھی۔ چلو چلتا ہوں، اسامہ کے گلے لگ کر اسے گڈ بائے کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ایسے میں یونیورسٹی ڈوفین کے بزنس ڈپارٹمنٹ کی کلاس میں موجود وہ توجہ سے سر جون کا لیکچر نوٹ کرنے میں لگی تھی کہ تبھی بائیں جانب بیٹھی کیلی نے اسے کونی ماری۔ ایم جے، آج یونی کے بعد کیفے چلیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی خاموشی سے لیکچر نوٹ کرو۔ ماہ جبین اسے گھورتی واپس نوٹ بک میں جھک گئی۔ پیچھے بیٹھا ایلکس مسلسل اسے گھور رہا تھا کہ تبھی اس نے پیپر کو گول مول کر کے ماہ جبین کی طرف اچھال دیا۔ پیپر سیدھا ماہ جبین کے سر پر آ لگا تھا۔ ماہ جبین نے ایک نظر نیچے گرے پیپر کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر خوفوار نظروں سے ایلکس کو دیکھا جو زبان نکال کر اسے مزید تپا گیا تھا۔ الو کے پٹھے تیری ماں۔ سائلنس۔ سر جون کی گرجدار آواز پر ماہ جبین کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ اس نے مڑ کر سر کی طرف دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ماہ جبین اور ایلکس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ساری کلاس خاموشی سے کبھی سر کو تو کبھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ سر، میری غلطی نہیں، اس ایلکس نے یہ پیپر مارا ہے۔ اس نے منمناتے ہوئے پیپر اٹھا کر سر کے آگے کر دیا۔ سر جون نے ایک نظر اس پیپر پر اور دوسری ان دونوں پر ڈالی۔ آؤٹ۔ سر جون کی دھاڑ پر وہ دونوں کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ رک کمینے، آج تو مرے گا۔ کلاس سے باہر نکلتے ہی ماہ جبین نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب ایلکس آگے اور ماہ جبین اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹس رک رک کر اس چوہے بلی کے کھیل کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور اس وقت وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب علیہ بیگم اس کے پاس چلی آئے۔ اذان بیٹا، چلو کھانا لگا دیا ہے، آ کر کھا لو۔ وہ اذان کو دیکھتے ہوئے بولے جو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ امی جان، ابھی بھوک نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا بلکہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ کل سے تمہارے لیے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، سب انتظام پہلے سے ہی کر لیا تھا تاکہ صبح تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی سب پکا لوں، اور اب تم کہہ رہے ہو نہیں کھانا؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے بولے۔ اچھا چلیں، جب میری امی جان نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے ان کی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں۔ اذان ان کا دل رکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا اذان، کچھ کھا لو پھر آرام کر لینا۔ صدیق صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی چچا جان، وہ تاباداری سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ اذان، تم نے بات کی اسامہ سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سلمہ بیگم فوراً کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ملا تھا چچا جان، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔
پھر کیا کہا اس نے؟ ماں جبین کے ساتھ ہی رہے گا؟ صدیق صاحب کے سوال پر سلمہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ عزام خاموشی سے اپنی پلیٹ کو گھورتا رہا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ ماں جبین چاہتی ہی نہیں اسامہ کو کچھ پتا چلے، اور اسامہ وہ تو ماں جبین کا نام تک سنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چچا جان، اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کھانا ختم کر کے پوری توجہ اس کی طرف کر دی کہ اچانک ان کا فون بج اٹھا۔ وہ ہمیں ضروری کام سے جانا ہے، تم سے آ کر بات کرتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سلمہ بیگم فوراً پوچھ بیٹھے، تم نے اسامہ کو بتایا؟ عزام جو پھر سے کھانا شروع کر چکا تھا رکھ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نہیں بتا سکا۔ ٹھیک ہے صدیق صاحب سے تم کچھ مت کہنا، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ جی ٹھیک ہے چچی جان، وہ کہہ کر واپس کھانا کھانے لگا۔ علیہ بیگم جو خاموشی سے ان لوگوں کی بات سن رہی تھی، تعصب سے سلمہ بیگم کو دیکھتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ البتہ سلمہ بیگم پر سکون ہو کر کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ماں جبین اس ایک مہینے میں اچھے سے پیرس کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ ان تینوں کے ساتھ کیفے دے فلورے کفے دفلاؤ میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ سب اکثر یہاں آ جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایلف اور زارا کی خواہش پر وہ یونی سے سیدھا کیفے چلے آئے تھے۔ ایم جے تم شرط ہار چکی ہو، میں نے کہا تھا تم ایلکس کے بیگ سے نوٹس نہیں نکال پاؤ گی، وہ الٹا تمہاری نوٹ بک پھاڑ کر چلا گیا۔ ایلف شرارت سے بولی۔ ماں جبین اسے گھورنے لگی، تمہارے اس بوئے فرینڈ کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا ناک اور چنے چبا کر ہی دم لوں گی۔ ابھی تو فی الحال تم وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ تم شرط ہار چکی ہو۔ وہ ایک ابرو اٹھا کر ماں جبین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زارا اور کیلین ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے، ماں جبین منہ بنا کر بولی۔ ایلف نے کیفے میں نظر دوڑائی، پھر کیلین اور زارا سے بولی، تم دونوں کو نہیں لگتا کیفے کا ماحول بہت بورنگ ہے؟ نہ گانے نہ کوئی شور؟ وہ ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل بھی مزہ نہیں ہے، وہ اس کی تائید کرتے ایک ساتھ بولے۔ چلو ایم جے، اپنی آواز کا جلوہ دکھاؤ اور ٹاسک کو پورا کرو۔ کیا پاگل ہو کیا؟ میں کیسے؟ ماں جبین اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تو تم اپنی ہار تسلیم کر لو۔ اب کی بار کیلین بولی۔ بالکل بھی نہیں، بس دیکھتے جاؤ، اب تم میری آواز کا جادو۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سے تھوڑی دور ایک ٹیبل پر بیٹھا اسامہ کوفت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے وہاں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر ان کی تیز آوازوں کے باعث وہ اپنے کام پر صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ ماں جبین چلتی ہوئی ایک ٹیبل کے پاس جا رکھی، جہاں ایک کم عمر لڑکا گٹار پکڑے بیٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا مجھے آپ کا گٹار تھوڑی دیر کے لیے مل سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ شیور، لڑکے نے بھی مسکرا کر گٹار اس کی جانب بڑھا دیا۔ ماں جبین آگے جا کر کاؤنٹر کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، گٹار کو اچھے سے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہیلو گائز، ماں جبین کی آواز پر کیفے میں بیٹھا ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری دوست سے ایک شرط لگی تھی جس میں ہار گئی، اس لیے اب وہ چاہتی ہے میں گانا گا کر اپنا ٹاسک پورا کروں۔ وہ شائستہ انگریزی میں بول رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص نے تالی بجاتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے، مجھے فرینچ نہیں آتی اور نہ ہی انگلش سونگس آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی اسے انگلش سونگس پسند نہیں، سو میں اپنی لینگویج میں گانا گاؤں گی، اس لیے میں امید کرتی ہوں تب تک آپ لوگ مجھے برداشت کریں گے۔ ماں جبین کی آخری بات پر وہاں بیٹھا ہر شخص ہنس دیا، سوائے اسامہ کے جو سر جھکائے اپنے کام میں لگا تھا۔ ماں جبین نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا اور گٹار کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ دھن کی آواز پر کیفے میں خاموشی چھا گئی۔ سب انہماک سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تبھی اس کی آواز میں گھلی چاشنی کانوں میں رس گھول گئی۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہیں لے لو، خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ وہاں موجود ہر شخص توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کانوں میں پڑتی خوبصورت آواز پر اسامہ جو کچھ دیر پہلے سر جھکائے اپنے کام میں لگا تھا، اب کہ وہ سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہماری غزل ہیں
تصور تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا مہندی کلر کی گھٹنوں تک آتی سمپل سی فراق کے ساتھ بلیک ٹائٹ اسپنس نے اسکارف کو مفلر کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا۔ گھنگر یالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر ان میں گلاب کے پھولوں کو سجا دیا تھا۔ وہ آواز کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری حسن سے بھی سب کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ ماہ جبین ان تینوں سے نظریں ہٹا کر دروازے کے پار دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک در آئی تھی۔ ساگر کی بانوں میں موجیں ہیں، جتنی ہم کو بھی تم سے محبت ہے اتنی۔ اسامہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی طرف دیکھا، مگر باہر لگی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں میں سے ایسا کوئی نہیں تھا جو اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو۔ نہ جانے کسے دیکھ رہی ہے یہ لڑکی، وہ سوچنے لگا کہ یہ بیقراری اب نہ ہوگی کم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ زارا اور اسامہ کے سوا وہاں بیٹھے کسی شخص کو گانے کے الفاظ سمجھ تو نہ آئے، مگر اس خوبصورت آواز نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ گانا ختم ہوا اور اس کے ساتھ کیفے میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سب سے تعریف وصول کر رہی تھی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا۔ ماں جبین اس لڑکے کو گٹار دے کر مسکراتی ہوئی ان تینوں کے پاس چلی آئی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا مجھے انڈے پڑیں گے؟ اس کی بات پر تینوں نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ ماں جبین ہنسنے لگی۔ چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہاسٹل چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اٹھ گئی۔ آپس میں باتیں کرتے وہ آگے بڑھ رہی تھیں کہ تبھی ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹتے اسامہ سے جا ٹکرائی۔ او وہ، ماں جبین کہتے ہوئے نیچے جھک کر چیزیں اٹھانے لگی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے دیکھا نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور جونہی نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ایک پل کے لیے مان پڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ کی آواز کافی اچھی ہے، وہ مسکرا کر بولا، لیکن ماں جبین مسکرا بھی نہ سکی۔ شکریہ، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر فوراً دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ اسامہ بھی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر مڑنے لگا جب اس کی نظر نیچے گرے بریسلٹ پر پڑی۔ لگتا ہے ٹکرانے کے باعث اس لڑکی کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بریسلٹ اٹھا کر فوراً باہر کی جانب بڑھا کہ تبھی بلیک کلر کی لمبرگنی میں وہ چاروں میں سے جاتی ہوئی نظر آئے۔ شٹ! اس نے ایک نظر بریسلٹ کو دیکھا اور پھر کوٹ کی جیب میں ڈالتا خود بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رومی تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، وہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا ہوا بولا۔ کیفے کے بعد وہ واپس آفس چلا گیا تھا اور اب رومیسا کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا جو اس نے گھر پر ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، وہ صوفے پر بیٹھ کر سامنے رکھی ٹیبل سے میگزین کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے دلی سے صفحے پلٹتے اچانک اس کی نظر اسامہ کے کوٹ پر جا ٹھہری۔ جیب سے جھلکتا گولڈ کا بریسلٹ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے میگزین کو واپس ٹیبل پر رکھا اور اسامہ کے کوٹ سے بریسلٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ بریسلٹ شاید اسامہ نے آج مجھے ڈنر پر دینا ہو، اسے واپس رکھ دیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر اوپر بنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اسامہ گیا تھا، پھر احتیاط سے بریسلٹ کو واپس کوٹ کی جیب میں رکھ کر میگزین کو اٹھا لیا۔ ڈنر پر اسامہ کا اسے بریسلٹ پہنانا، یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہوں؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسامہ نے اسے اکیلے مسکراتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ ویسے ہی، اب جلدی کرو تم، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں، وہ کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ رومیسا بھی اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ کھانا وہ ساتھ ہی باہر سے لے آئے تھے، اس لیے کچن میں آ کر وہ کیبنٹ سے پلیٹس نکالنے لگا۔ کچن میں لگی ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹس اور گلاس رکھ کر رومیسا نے کھانا نکالا۔ آ جاؤ سامی، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسامہ بھی ہاتھ دھو کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان وہ کھانا کھانے لگے۔ کافی پیو گی؟ کھانا ختم کر کے وہ اب اٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، 2 کپ بنا کر لاؤنج میں لے آنا۔ اسامہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھورتی برتن سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رومیسا 2 بھاپ اڑاتے ہوئے کافی کے کپ لیے لاؤنج میں آ گئی۔ اسامہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ یہ لو سامی کافی،
وہ کافی ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا کوٹ دینا، اسامہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ لو۔ رومیسا نے مسکراتے ہوئے کوٹ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اسامہ نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، لیکن اس کے ساتھ ہی بریسلٹ بھی باہر نکل کر فرش پر گر گیا۔ اوپس! اسامہ نے اسے اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ رومیسا جو خوش ہو رہی تھی کہ اسامہ اب اسے بریسلٹ دے گا، اسے واپس رکھتے دیکھ ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ سامی، یہ بریسلٹ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ ایم جے کا ہے۔ اسامہ کوٹ واپس صوفے پر رکھتا ہوا بولا۔ ایم جے؟ رومیسا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے۔ آج کیفے میں کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر کام کرنے لگا، پھر وہاں سے نکلتے وقت وہ مجھ سے ٹکرا گئی، تبھی یہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسامہ نے سکون سے بتایا۔ دانستہ طور پر اس کے گانے کی بات چھپا گیا تھا۔ کون لڑکی؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ رومیسا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ او پلیز، اب تم شک کرنے مت لگ جانا۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے۔ اس کی دوست اسے ایم جے کہہ کر پکار رہی تھی، اس لیے مجھے اس کا نام معلوم ہو گیا۔ اسامہ جھنجھلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ ایم جے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ نک نیم ہو، وہ کہہ کر کافی کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ البتہ رومیسا کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے بریسلٹ ملنے کی ساری خوشی مان پڑ گئی تھی۔ آفس سے آتے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتا سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیپ ٹاپ اور بیگ کو ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کرنے لگا کہ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ہیلو اذان، کیسے ہو؟ کافی دیر لگا دی آنے میں۔ ماریا، تم پھر آ گئی؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا سپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھنے لگا۔ بہت بے مروت ہو۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کیسے ہو، اور بجائے میرا حال احوال پوچھنے کے تم بول رہے ہو پھر آ گئی۔ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ خفگی سے کہتی اندر چلی آئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جو یوں رات گئے کسی غیر مرد کے کمرے چلی آ رہی ہو؟ اسے اندر آتا دیکھ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر غراتے ہوئے بولا۔ پلیز اذان، ہم غیر نہیں ہیں، اور کیا تمہیں نہیں معلوم گھر میں ہماری شادی کو لے کر بات چیت چل رہی ہے؟ ماریا کی بات پر اذان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو علیہ بیگم نے ایسا کچھ نہیں بتایا، پھر یہ کیا بول رہی ہے؟ دیکھو ماریا، گھر میں جو بھی چل رہا ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہیں صرف اتنا بتا دوں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اذان کے ایسے صاف انکار پر وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ وجہ؟ وہ بمشکل بولی۔ ازل سے اس دل میں کوئی اور بستا ہے، کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ اس کے واضح اطراف پر ماریا کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کون؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اذان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی اتنی حد تک پر ماریا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذان بھی خود کو پرسکون کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، مگر دل میں علیہ بیگم سے بات کرنے کا ارادہ وہ کر چکا تھا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے آج وہ افق پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب اداس سا ہو گیا تھا۔ یوں سالوں بعد اس سے روبرو کھڑے ہو کر بات کرنا خوشی کے بجائے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے مڑ کر ایلف اور زارا کی طرف دیکھا۔ وہ کب کی سوچ چکی تھی۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ موبائل اٹھا کر اس نے اذان کو کال کرنی چاہی، مگر کہیں دور ماضی میں اسے علیہ بیگم کہتی نظر آئے۔ ماں جبین بیٹا، اب تم بچی نہیں رہے۔ اذان تمہارا کزن ضرور ہے، مگر ہے تو نامحرم نہ۔ اب اس کے ساتھ یہ بے تکلفی اچھی نہیں۔ ماں جبین اپنے کمرے میں کتابیں لیے بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں آ کر اسے سمجھانے لگے۔ لیکن مامی جان میں، دیکھو بیٹا، برا نہیں ماننا، میں تمہارے بھلے کے لیے بول رہی ہوں۔ تم ایک جوان لڑکی ہو، اسامہ کے نکاح میں ہو، تمہیں اب اذان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر لوگ تمہیں یوں اس کے ساتھ دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر بولے۔ میں برا کیوں مانوں گی؟ مامی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اب احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ علیہ بیگم بھی مسکرا دے، میری پیاری بچی۔ وہ اس کا گال تھپک کر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ماں جبین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔
وہ اتنی بھی بچی نہ تھی جو ان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ وہ اسے لوگوں کی وجہ سے نہیں، عزام کی وجہ سے اسے دور رہنے کا بول رہی تھی۔ وہ تو اپنے لیے عزام کی محبت کو آنکھوں سے ہی پہچان گئی تھی، پھر یہ تو زبان سے کہا جانے والے الفاظ تھے، وہ کیسے نہ سمجھتی؟ علیہ بیگم کا عکس نظر آنا بند ہوا۔ وہ حال میں لوٹ آئی اور ساتھ ہی موبائل کو واپس سائٹ پر رکھ دیا۔ مانا کہ عزیز مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی حق نہیں میں ان کی زندگی میں پھانس بن کر اٹکی رہوں۔ وہ سوچتے ہوئے تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ البتہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہائے ایم جے! وہ کلاس سے نکل کر لائبریری میں جا رہی تھی جب پیچھے سے ایلکس آواز دیتا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی پکار پر وہ جتنا برا منہ بنا سکتی تھی اتنا برا بناتے ہوئے مڑی۔ کیا ہے؟ وہ آج کا لیکچر نوٹ کیا تھا؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا پوچھنے لگا۔ کیا ہے؟ تو یہ کہ مجھے دے دو، تم اپنے لیے دوسرے بنا لینا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولتا ہوا ماں جبین کو تپا گیا۔ کیوں دے دوں؟ میں نے کہا تھا کلاس بند کرنے کے لیے۔ وہ اسے خوفوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا تم مجھے نوٹ کیے ہوئے لیکچر دے دو گی۔ وہ کیسے؟ ماں جبین نے بھن میں اچکا کر اسے دیکھا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ماں جبین کے ہاتھ سے فائل جھپٹی اور بھاگتا ہوا کلاس کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو وہ منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی ہوش آیا فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ ایلکس پلیز، نوٹس کے ساتھ مذاق نہیں، مجھے واپس کرو۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرتی بے بسی سے بولی۔ ایلکس آرام سے اپنے لمبے قد کے باعث فائل کو ہوا میں لہرا رہا تھا، جسے ماں جبین اچھل اچھل کر پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دے دو نا، وہ تھک کر معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ ایلکس اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ ایک شرط پر۔ کیا؟ ایلکس آگے کو جھکا اور رازداری سے بولا، گرل فرینڈ بن جا میری، پھر یہ فائل بھی تمہاری بندہ ناچیز بھی تمہارا۔ اس کی بات پر ماں جبین نے تیزی سے فائل چھینی اور ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مار کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ چڑی! وہ پیٹ پکڑ کر چیخا۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ کیا ہے؟ کام کر اپنا! وہ تلملا کر پاس کھڑے لڑکے کے سر پر چپت لگاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ علیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر عزام کو سوتے پایا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی اور وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ عزام بیٹا، دوپہر ہو گئی، اٹھ جاؤ، آج تم آفس بھی نہیں گئے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کھڑکی کے پردے ہٹاتے اس کے پاس آئے، ہاتھ لگا کر ماتھے کو چھوا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ یا اللہ، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ پریشان ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لیے کمرے میں چلی آئے۔ عزام کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ انوار صاحب کے انتقال کے بعد ایک وہی تو تھا جو ان کا سب کچھ تھا۔ اس کی چھوٹی سی چوٹ پر بھی وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ میں نے زندگی میں ایسے صرف دو مرد کو دیکھا ہے، ایک تمہارا باپ جو محبت میں اپنے گھر والوں تک سے لڑ گیا، اور اب ایک تم جو محبت میں خود سے لڑ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگے۔ انوار شاہ نے علیہ بیگم سے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، لیکن انوار صاحب اور علیہ بیگم کی کوشش اور اللہ کی مہربانی سے جلد ہی گھر والوں نے اس محبت کی شادی کو قبول کر لیا تھا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی 4 سال گزرنے کے بعد بھی انہیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اس دوران صدیق شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد سلمہ بیگم سے ہو گئی۔ ان کی شادی کے بعد جہاں اللہ نے 1 سال میں ہی سلمہ بیگم کو خوشی دکھائی، وہیں 4 سال بعد انوار صاحب اور علیہ بیگم کی آزمائش کو بھی عزام کی صورت ختم کر دیا۔ عزام اور اسامہ میں بس 1 ہفتے کا فرق تھا اور اس 1 ہفتے کے فرق سے عزام اسامہ پر بازی لے گیا تھا، گھر کے بڑے بیٹے کی پہلی اولاد، پہلا پوتا۔ مگر کچھ سالوں بعد ہی انوار صاحب کی زندگی انہیں دغا دے گئی۔ ایک رات ہارٹ اٹیک کے باعث وہ اس دنیا سے رخ موڑ گئے تھے اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ باپ کی وفات کے بعد عزام کو چچا جان اور شاہ بی بی کی توجہ اور بھی زیادہ ملنے لگی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بے جا لاڈ پیار نے اسے غیر ذمہ دار بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ماں جبین کے باعث یہ غیر ذمہ داری بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ علیہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے اپنے رب سے اس کی خوشیوں کی دعا کرنے لگے، اور پھر ماں کے دل سے نکلی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عنقریب عزام کی زندگی میں بھی خوشیاں جلد دستک دینے والی تھی۔
وہ مسو ریسٹورنٹ مسوریسٹنٹ میں بیٹھی مسلسل موبائل میں لگی تھی۔ ساتھ بیٹھی زارا اپنے آرڈر کے انتظار میں کبھی کاؤنٹر کی طرف دیکھتی تو کبھی وہاں بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈال لیتی۔ آج صرف وہ دونوں ہی تھیں۔ کیلین کو اپنے آفس سے ضروری کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھا یونی سے آفس چلی گئی۔ دوسری طرف ایلف کے بھی سر میں درد تھا، جس کے باعث اس نے بھی ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایم جے، تم نے بتایا نہیں تمہارے والدین کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ زارا کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی، لیکن ماں جبین ہمیشہ ہی اس بات کو ٹال دیتی تھی۔ لیکن زارا بھی اپنے نام کی ایک تھی، موقع کو غنیمت جان کر پوچھ بیٹھی۔ اس کی بات پر ماں جبین نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور آگے کو ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں اس وقت چھوٹی بچی تھی جب میرے پاپا کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، تو ان کی ڈیتھ کینسر سے ہوئی۔ زارا فوراً بولی، نہیں، میرے چاچو اور پاپا کے درمیان جائیداد کا جھگڑا چل رہا تھا، جس کے باعث چاچو اور چاچی نے ماما اور پاپا کو زہر دے دیا۔ پاپا کو تو ویسے بھی کینسر تھا، لیکن ماما… وہ رکھی، پھر گہرا سانس اندر کھینچ کر مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا، جو حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماموں جان مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور میری حفاظت کے لیے نانی جان نے میرا نکاح میرے کزن اسامہ سے کرا دیا۔ واٹ؟ تم شادی شدہ بھی ہو؟ زارا ایک دم چلائی۔ آہستہ، لڑکی دنیا کو مت سناؤ، ماں جبین سے گھورتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اور شادی شدہ؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ماں جبین کو دیکھ رہی تھی۔ شادی شدہ نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ دراصل چاچو کو شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا، یا یوں کہہ لو اللہ نے میری زندگی رکھی تھی، جو انہوں نے ایک چھوٹی بچی کی جان نہیں لی، لیکن میرے ماموں جان اور نانی جان کو میری حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میرا نکاح اسامہ سے کرا دیا تاکہ قانونی اور شرعی حیثیت سے کوئی مجھے ان سے چھین نہ سکے۔ ویٹر ان کا آرڈر لے کر ٹیبل پر آیا تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ تمہارا مطلب تمہارے چاچو نہ چھین سکے؟ ویٹر کے جاتے ہی زارا نے بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا۔ ہاں، ماں جبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر اس کے بعد تمہارے ماموں اور نانی جان نے تمہارے چاچو کے خلاف قتل کیس دائر نہیں کیا؟ وہ غور سے ماں جبین کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ اپنا دکھ تکلیف لوگوں پر عیاں کر کے ہمدردی نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا یہ عام سا انداز زارا کو اچھا لگا۔ میرے نکاح کے کچھ دنوں بعد ہی ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ چاچی صدمہ برداشت نہیں کر سکے، وہ بھی چل بسی، اور اس طرح ساری جائیداد میرے 18 سال کے ہوتے ہی میرے نام ٹرانسفر ہو گئی۔ ماں جبین کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر شاید زارا کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے تو پوچھ بیٹھی، تمہارے چاچو کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ نہیں، تبھی تو سب جائیداد مجھے مل گئی، کیونکہ میں ایک لوتی وارث تھی۔ کہیں تمہارے ماموں جان نے بھی تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے جائیداد کی وجہ سے تو نہیں کروایا؟ ذہن میں اٹھتا سوال بالآخر زبان پر آیا۔ ارے نہیں، وہ خود زمینوں کے مالک ہیں، اور پھر اسامہ بھی ایک نامور بزنس مین ہے، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، ماں جبین ہنستے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ چہرے کے تاثرات یک دم سنجیدہ ہوئے۔ آنکھیں ریسٹورنٹ کے دروازے پر ٹھہر گئی، جہاں سے اسامہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ زارا، چلو اب واپس چلتے ہیں، وہ موبائل اٹھاتے ہوئے بولی۔ ارے کیوں؟ مجھے کھانے تو دو، زارا کہہ کر واپس اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جس پر ماں جبین نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پھر ناچار اسامہ سے دھیان ہٹانے کے لیے خود کو موبائل میں مصروف کر لیا کہ تبھی بہت قریب سے کسی کی مردانہ آواز ابھری، مس ایم جے، او مائی گاڈ، آپ اسامہ صدیق شاہ ہیں، پیرس کے مشہور بزنس مین۔ اسامہ کے مخاطب کرنے پر ماں جبین تو نہیں، پر زارا ضرور اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی فوراً چہکتے ہوئے پوچھنے لگی، جی؟ اسامہ مسکرا کر محض اتنا ہی بولا اور ایک نظر ماں جبین پر ڈالی، جو ان دونوں سے بے نیاز بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو میگزین یا نیوز پیپر میں ہی دیکھا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کو اپنے سامنے کھڑے دیکھنے کے بعد زارا کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ جی، ایکچولی یہاں سے گزر رہا تھا تو شیشے کے پار آپ لوگوں پر نظر پڑی، اس لیے سوچا آپ کی دوست کا بریسلٹ لوٹا دوں۔ اس دن کیفے میں مجھ سے ٹکرانے کے باعث وہیں گر گیا تھا۔ واہ، تو اس دن آپ تھے؟ ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ جی، آپ لوگ اتنی باتوں میں جو مصروف تھیں، اسامہ نے مزاحیہ انداز میں طنز کیا۔ زارا ہنس دی، یہ لیں آپ کی امانت۔
اسامہ نے جیب سے بریسلٹ نکال کر ماں جبین کی طرف بڑھایا، جو بے نیاز سر جھکائے موبائل میں مصروف تھی۔ ماں جبین نے موبائل پر جھکا سر اٹھایا اور اسامہ کے ہاتھ سے بریسلٹ تھام کر شکریہ کہتی واپس سر جھکا گئی۔ اسامہ کو اس کا یہ انداز برا لگا۔ لڑکیاں تو اس کی وجاہت اور دولت سے ہی اس کی جانب کھینچی چلی آتی تھی، لیکن نہ جانے یہ کیسی لڑکی تھی جس نے نظر تک اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اسامہ اس کا بریسلٹ دے کر مڑ گیا۔ آخر اس کی انا کو کیسے برداشت ہوتا کوئی معمولی سی لڑکی اسے اس بری طرح سے نظر انداز کرے۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے سے ان دونوں کی آواز آئی، ایم جے تم نے دیکھا اسے کتنا ہینڈسم ہے؟ زارا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد کو دیکھا ہے اور اس سے زیادہ امیر آدمی کو جانتی ہوں۔ ماں جبین کی سرد آواز کان میں پڑتے ہی اس کے لب بھینچ گئے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جبکہ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھی ماں جبین کی نظروں نے گاڑی کے اوجھل ہونے تک اسے نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ گھر میں داخل ہو کر اس نے غصے سے بھپڑے ہوئے انداز میں کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ لاؤنج میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل پر موجود گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ آج تک کسی نے مجھے یوں اگنور نہیں کیا اور وہ چھٹانک بھر لڑکی مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اتنا سوچ رہا تھا، جو کسی بھی معاملے میں زیادہ سوچا نہیں کرتا تھا۔ آج وہ اس بے ضرر سی لڑکی کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، وہ بھی صرف دوسری ملاقات میں کیوں؟ اس نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ ریلکس اسامہ، تم بلا وجہ ہی اسے سر پر سوار کر رہے ہو۔ ایسی لڑکیاں توجہ حاصل کرنے کے لیے اکثر اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں۔ خود کلامی کرتے اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ خوبصورت مرد کو دیکھا ہے اور مجھ سے زیادہ امیر آدمی کو جانتی ہے۔ وہ ہنکار بھر کر سوچتا کوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔